सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफत और जर्द सहाफत दो जुमले बड़े अहम होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जर्द सहाफत के अलंबरदार कौन है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सहाफत को अपना धंधा बनाकर लोगों की पगड़ियां उछालना क्या होता है, आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जंग और जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम सहाफत के नाम पर क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह ये लोग ज़ाती मफाद की खातिर जर्द सहाफत के अलंबरदार बने हुए हैं। इन लोगों ने जाली खबरों की फैक्ट्री लगा रखी है और उमर चीमा जैसे लोग उनके लिए आला कार के तौर पर काम कर रहे हैं। इस सब से आलमी शोहरत याफ्ता लॉ फर्म मर्क थॉमस ने पर्दा उठाया है। उन्होंने इस हवाले से एक तफसीली ब्लॉग लिखा है जिसमें दावा किया गया है, इस बात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम की जानिब से लोगों के खिलाफ जाली मुकद्दमात, जाली दस्तावेजात और जाली कहानियां बनाई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के इदारे इनके खिलाफ चुप साधे हुए हैं। इस ब्लॉग में पिंडोरा लीक्स का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जहां दुनिया भर के सहाफ़ी सहाफ़ती तारीख के सबसे बड़ी तफ्तीश में मसरूफ थे ताकि मालियाती निज़ाम के छुपे राजों से पर्दा उठाया जा सके, तो दूसरी जानिब एक लिफाफी सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर अपने आकाओं के एजेंडे की तकमील के लिए काम कर रहा था। इस आर्टिकल में मर्क थॉमस ने मजीद बताया है कि उनके ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उमर चीमा ने मीर शकील उर रहमान और मीर इब्राहिम के हुक्म पर शुएब अहमद शेख समेत दीगर कारोबारी शख्सियात के नामों को गलत तौर पर पिंडोरा लीक्स में शामिल कराया है। मामले की मजीद तहकीक करने पर पता चला कि उमर चीमा जब मीर शकील और मीर इब्राहिम को यह बताने पहुंचे कि पिंडोरा लीक्स में उनका नाम भी आ गया है, तो बाप बेटे ने उन्हें कुछ मजीद नाम लिस्ट में शामिल करने के लिए पुरकशिश रकम की पेशकश की। इब्तदा में तो उमर चीमा थोड़े हेजिटेट हुए, अलबत्ता फिर राजी हो गए और ये राजीनामा सोच के बदलने की वजह नहीं बल्कि ऑफर के बदलने पर हुआ। उमर चीमा ने मीर शकील और मीर इब्राहिम की किस ऑफर के बदले उनका ये काम अंजाम दिया, इस हवाले से भी मर्क थॉमस ने अपने आने वाले दिनों में तफसीलात अफशा करने का वादा किया है। मर्क थॉमस ने आगे लिखा है अपने इस ब्लॉग के अंदर कि अगरचे उमर चीमा का यह अमल सहाफत के साथ बड़ी गद्दारी है, लेकिन उमर चीमा के लिए यह कोई नई बात नहीं है। खुसूसन मीर शकील और मीर इब्राहिम के लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि ये बाप बेटे पहले ही झूठी बेबुनियाद खबरों और दस्तावेजात की वजह से मुख्तलिफ मुकद्दमात का सामना भी कर रहे हैं। मर्क थॉमस ने इस हवाले से एग्जैक्ट और बोल के सीईओ शुएब अहमद शेख के खिलाफ साजिश को भी मिसाल दिया है और बताया है कि मीर शकील और मीर इब्राहिम माजी में शुएब अहमद शेख के खिलाफ जाली दस्तावेजात और जाली मुकद्दमात घड़ने में भी मुलव्विस रहे हैं, जिसका एतराफ़ इस केस के प्रोसिक्यूशन के एक गवाह ने भी किया है। मर्क थॉमस ने समाअत के दौरान जो गवाहों की जरा हुई है उसकी कॉपी भी अपने ब्लॉग के साथ शेयर की, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसके मुताबिक यासिर नामी शख्स की जियो के मीर शकील उर रहमान और डेक्लन वॉश उनके दरमियान जो दुबई में मुलाकात हुई, कई मुलाकातों के बाद एग्जैक्ट के खिलाफ डेक्लन वॉश के जरिए मन घड़त और बेबुनियाद आर्टिकल छापा गया। नाज़रीन, FIA ने इस केस में जो FBI की जाली दस्तावेज हैं वो अदालत में पेश की। जो FIA के मुताबिक वो दस्तावेजात उमर चीमा की तरफ से उन्हें फराहम की गई थी। इस खत की कॉपी भी मर्क थॉमस ने अपने इस ब्लॉग के अंदर लगाई है, आप वो भी देख सकते हैं, और बताया है कि FBI के खत के जाली है। इसका वाज़ेह सबूत ये भी लिखा कि पाकिस्तानी तरीक़ाकार के मुताबिक ये खत लिखा गया, और सबसे अहम बात इसमें कि FBI ने भी इस खत को जाली करार दिया जो उनके नाम से मंसूब था। तो मर्क थॉमस ने FBI की तरदीद और अमरीकी जो लॉ फर्म के इस हवाले से वजाहत की कॉपियां भी शेयर की हैं, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि ये तमाम दस्तावेजात केस का हिस्सा हैं और पहले ही पाकिस्तान की अदालत में जमा कराए जा चुके हैं। मर्क थॉमस ने साथ ही इस ब्लॉग में खबरदार किया है कि इस डील की मुकम्मल ऑडियो शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, जो किसी भी कानूनी अदालत में पेश करके इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। आखिर में मर्क थॉमस अपने इस ब्लॉग में लिखते हैं कि मीर शकील
اور میر ابراہیم کا جھوٹی کہانیاں گھڑنا روز کا قصہ ہے۔ وہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں، مقدمات اور دستاویزات بناتے رہتے ہیں۔ تو اصل سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اس وقت ویسٹ کے اندر سینئر وکلاء کے پاس موجود ہیں، لا فرم اس حوالے سے بتا رہی ہیں کہ یہ دھندا ہوتا رہا، جس کے بارے میں میر ابراہیم جو ہے میر شکیل الرحمان وہ خود پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی صحافت کو اپنا کاروبار کہتے رہے، اور کاروبار میں جس طرح سے اس دھندے کو چلانے کے لیے پرگندہ کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں کہ پاکستان کے اداروں کو تمام تر معلومات ہونے کے باوجود یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ صحافتی ادارے میں صحافتی بددیانتی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول نذیر لغاری صاحب۔ نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن محمد اسامہ غازی صاحب نے۔ محمد اسامہ غازی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم آج بات کریں گے، پہلے نذیر لغاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جمیل فاروقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہیں۔ جمیل فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ نذیر لغاری صاحب، سر صحافتی بددیانتی تو بہرحال روز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جنگ اور جیو کے چاہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی خبروں کے اندر ہو، لیکن کسی کے خلاف اس طرح سے پگڑیاں اچھالنا، یوں چیزیں بیان کرنا، یہ صحافت کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی یہ بددیانتی کی اہم مثال ہے۔ تھینک یو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو جتنے مسائل درپیش ہیں، اس وقت پاکستان جس قسم کے حالات کا شکار ہے، اس وقت پاکستان جس انحطاط اور جس طرح سے یہ زوال کی طرف ہمیں بڑھتا ہوا لگتا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ اس گروپ پر عائد ہوتی ہے، اور یہ گروپ جو ہے یہ ایک پورے مکمل سوچ بچار کے ساتھ، مکمل ایجنڈے کے ساتھ، مکمل ویل تھاٹ چیزوں کے ساتھ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ سرزمین، یہ ملک، یہ دھرتی، یہ پاکستان، اس کے صوبے، اس کے شہر، یہ انٹیٹی ہیں، یہ وحدت ہیں، یہ یہاں کے کروڑوں انسانوں کی ملکیت ہیں اور ان کی تاریخ اور ان کا جغرافیہ ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا، ایک چیز ہمیشہ پیش نظر رہی ہے کہ ان کا ذاتی مفاد کسی بھی قیمت پر وہ پورا ہونا چاہیے، چاہے اس پاکستان کے خلاف کچھ بھی ہو جائے۔ بعد میں انہوں نے اعترافات بھی کیے۔ 1998 میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان کے خلاف یہ ہو رہا ہے، پاکستان اس طرح جا رہا ہے، پاکستان پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اور پاکستان اس میں ہار رہا ہے، لیکن ہم یہ چھاپ رہے تھے کہ دشمن کو جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد دلایا جا رہا ہے اور دشمن کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کہا کہ ہم چھاپتے رہے ہیں اور غلط چھاپتے رہے ہیں، ہم نے اپنی پوزیشن اپنے عوام کو کبھی نہیں بتائی۔ یہ خود ان کی پریس کانفرنس جناب میر شکیل الرحمان کی، اور 98 میں یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جب ان کا جھگڑا چل رہا تھا سیف الرحمان کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ، اور بھی بعد میں تو ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں تو وہ خود کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ میاں نواز شریف کے لیے اور یہ PTV 2 ہے، اور اسی طرح سے اس کو چلایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک کام اور کیا کہ جو بھی میڈیا آؤٹ لیٹ آتا تھا، اخبار یا چینل، آپ تاریخ دیکھ لیں، یعنی آ رہا تھا، اس کے بعد اور مختلف ادارے آئے، ان افراد کے خلاف ذاتی طور پر ہارون لغاری ہیں لندن میں ان دنوں، وہ ان کے خلاف ایک پوری میڈیا کمپین چلائی گئی، اور اتنی خطرناک میڈیا کمپین تھی، لگتا تھا کہ وہ اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے اور وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ وہ بھی ایک چینل لانا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اوپر بہت بڑی یلغار ہو گئی ہے تو وہ خاموشی سے انہوں نے
ان کی جاب کر لی, ان کی نوکری کر لی. ابھی پچھلے سال یا کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے انہیں سبکدوش کر دیا گیا, لیکن ان کو چینل نہیں آنے دیا. ایک جو بھی اخبار آتا تھا اس اخبار کو مارکیٹ سے اٹھا کر ڈمپ کر دینا, یعنی وہ قاری تک پہنچے ہی نہیں. یہ ان کا عام رہا ہے, ہمیشہ رہا ہے. ایک آدمی کو پتہ ہے, تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اور یہ جو بھی اخبار آیا ہے, ماضی کے اندر جو بھی اخبار آیا ہے, سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے جو ہے وہ فخر ماتری بن کر آئے تھے. اور وہ 60s کا دور تھا, اور لگتا تھا کہ ان کا گروپ بیٹھ جائے گا. وہ بہت جدید قسم کے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی ٹیم لے کر آئے تھے, بہت بڑی ٹیم تھی. اور اس ٹیم میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے. لیکن انہوں نے پہلے تو کام یہ کیا کہ اخبار اٹھانا شروع کر دیا, پھر ان کے خلاف کمپین شروع کر دی. فخر ماتری ایک بڑے انسان تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. لغاری صاحب, یہ تو ایک داستانیں ہیں جو آپ جو پاکستان سے پہلے سے شروع کریں گے تو یہ تو پھر داستانیں ہیں بڑی زیادہ ہیں, جس کے صحافی تو گواہ ہیں. سینئر صحافیوں کو تو ایک ایک چیز کا علم ہے, عام آدمی جو ہے ان کو بھی اس بات اور ان کہانیوں کا اب تو علم ہو چکا ہے. تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بریلوی صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. آپ کے ایک عرصہ ہو چکا ہے سر صحافت کے ساتھ اور صحافتی معاملات کے ساتھ, لیکن سر اس قسم کی صحافتی بددیانتی جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی خبر کی تصدیق تردید کے معاملات ہیں. اب دوبارہ سے مجاہد بریلوی صاحب سے بات کرتے ہیں. محمد اسامہ غازی صاحب, سر صحافتی طریقہ کار کو مد نظر نہ رکھنا یہ ایک بددیانتی پہلی ہوتی ہے, اور یہ اتنی بڑی خبر تھی جس میں پوری دنیا سے نام سامنے آتے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں یہ عمر چیمہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو ایڈیٹنگ چیف ہیں وہ باقاعدہ طور پر بھی اس میں ملوث, ان کی بھی کمپنی, ساتھ میں یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 2018 میں یہ بند ہو گئی تھی اور اب ان کے اس حوالے سے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی انہوں نے ان سے پوچھ بھی لیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا. اور جب یہ بتایا گیا کہ شعیب احمد شیخ کی کمپنی ہے اور اس کو پوری طرح سے اچھالا گیا, وہاں نہ پوچھا گیا, نہ تصدیق کی گئی, نہ تردید کی گئی, نہ تائید لی گئی, کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, اور بھرپور طریقے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. تو ایک ہی چیز کے دو رخ ایک ہی ادارے میں کہ جن کی کمپنی ہے ان کو چھپا لیا جائے, دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا بھرپور طریقے سے چلایا جائے. تو یہ پھر چینل بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم صحافتی آزادی کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے خلاف کوئی بات کرے گا تو صحافتی آزادیوں کے خلاف بات ہو جائے گی. مدثر, اور پاناما میں بھی, یہ تو پنڈورا ہے, پاناما میں بھی نام آیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا, کتنی اس کی تفصیل چھاپی گئی. چلیں جی 2018 میں بند, اچھا نہیں, خود ہی بتا کر خود ہی اس چیز کو دبا دیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خود ہی اس کو اٹھاؤ, خود ہی دبا دو گے, جی ہم نے کر دیا بس ختم. وہ بنائی کیوں تھی, کب بنائی تھی, پاناما والی کیوں بنائی, کب بنائی, اس سے کیا کیا چیزیں خریدی گئیں, کیا کچھ کیا گیا, کتنی دولت یہاں سے لے جائی گئی, کیسے لے جائی گئی, کیا صحافتی طور پر یہ نہیں پوچھنا, اس کی ڈیٹیل نہیں دینی کہ یہ کوسچنر ہم نے بھیجا تھا. یہ خود کہتے ہیں ہم نے ہر ایک کو ایک کوسچنر بھیجا جناب, اور اس کا اس نے جواب دیا یا نہیں دیا, تو ادھر سے کیا جواب آیا آپ تو لکھ رہے ہیں. اور آئی سی آئی جے کے جو ممبر ہیں ان سے ہماری بات ہوئی میرے پروگرام میں, انہوں نے بتایا کہ ہم ایک سوال بھیجتے ہیں سارا کہ جی آپ نے کیوں بنائی, کس مقصد کی بنائی. آپ باقیوں کو دیکھ لیں, ان کو ان کا کوسچنر ذرا ان سے پوچھنا عمر چیمہ سے کس طرح کا بھیجا, کہ جس نے رپلائی کیا نہیں کیا. تو وہاں خود ہی جناب یہ جج, خود ہی وکیل, خود ہی پروسیکیوشن وہ کر کے اور چھاپ دیا. اب آپ نے بہت زبردست سوال اٹھایا مدثر کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی جب سب چیزیں پتہ ہے. آپ نے دیکھا کہ نذیر لغاری صاحب نے پورا بتا دیا. ویسے بھی اگر ہم تاریخ دیکھ لیں ریسنٹلی, وہ تو انہوں نے پوری بتا دی کس طرح ادارے بند کرنا, کس طرح ان کو خرید لینا, منوپلی بنانا. یہ واٹس ایپ والا سارا سپریم کورٹ کے خلاف سکینڈل ہے تو انہوں نے بنانا ہے. لاہور میں پرائم لوکیشن پر زمینیں ہتھیانی ہیں, آپ پتہ ہے, آپ لاہور کو جانتے ہیں, نہر پر کون خرید سکتا ہے وہاں پر زمین, کس طرح خریدی, سرکاری سڑکیں گلیاں ساری اندر لینی, اس پر قبضہ کر لیا, تو وہ کیس بھی چلا. پھر اس طرح ملتقی انجام تک نہیں پہنچتا ہے. میرے یہ سوال ہے, میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا. دیکھیں حامد میر کو استعمال کر لیا, اس کے بعد اس کو پھینک دو. آئی ایس آئی کے خلاف کمپین چلانی ہے, ان کا نام. امن کی آشا چلانی ہے, ان کا نام. وہ ذرا سوچئے کرنا ہے, پیسے لے کر, فورن فنڈنگ لے کر, بددیانتی کہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے پیسے لیے ہوئے اس کیمپین کے, وہ ان کا نام. مذہب کے خلاف کوئی کیمپین ہوگی, ان کا نام. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک تاریخ, آپ نے کسی کی بھی دیکھنا, آپ تاریخ دیکھیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کارروائی ہوتی, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. چونکہ جمیل فاروقی صاحب کو میں خود بھی سننا چاہتا ہوں, بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں, مجاہد بریلوی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, کہ کارروائی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے ڈس انفو لیب دیکھا آپ نے کہ جناب باہر سے بیٹھ کر, بھارت ہے, کچھ اور لوگ ہیں ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو اندر بیٹھ کر کرتے ہیں, آقا ہیں باہر, انٹرنیشنل
ان کے ساتھ جب آپ مل جائیں گے تو آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. نیو یارک ٹائمز کی ابھی ایک ڈیٹیل رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بندے کام کر رہے ہیں پاکستان میں بھی, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کس طرح کر رہے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں تو ہم نے ان کو بچانا ہے, اس کے لیے پوری لابنگ ہوتی ہے. آپ یورپین یونین کیا کہے گی, جی ایس پی پلس, آپ صحافت کے خلاف جا رہے ہیں, آپ صحافیوں کے خلاف جناب کیس کر رہے ہیں, اتنا بڑا ادارہ اس کے خلاف. تو جب فنڈنگ ان کی ہوگی, میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, پروف, امن کی آشا, ذرا سوچئے, فورن فنڈنگ اور دیگر میں فورن فنڈنگ جب ان کی ہوگی, ان کے ایجنڈے یہاں پر آپ چلائیں گے. آپ یہاں پر اور بہت سی باتیں جناب, تعلیم فلاں کا اس کا نام لے کر آپ بڑی آزادیاں اور جناب آزادی عورتوں کی اس میں پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہو, تو پھر پروٹیکٹ کرنے بھی وہ آتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ ان اداروں میں جہاں پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, یہاں کہ جی یہاں وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میں اس کی وجوہات, اسامہ بڑے اہم پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں, اسامہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں. میں انہی کے جواب پہ مجاہد بریلوی صاحب سے یہ لے لیتے ہیں. بریلوی صاحب, آپ کی گفتگو سن لیتے ہیں. یہ کیمپینز باقاعدہ ہوتی ہیں اداروں کے حوالے سے اور کیمپینز ہوتی ہیں لوگوں کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومتیں ڈرتی ہیں, ادارے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو. گلگت سے لے کے کراچی تک مقدمات درج ہوتے ہیں لیکن کارروائی کرنے سے خوف آ رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی سر؟ بریلوی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پہ محمد اسامہ غازی بات کر رہے ہیں. ایک تو انٹرنیشنل وہ کیمپینز ہیں جس کے سارا پروردہ یہاں پر جنگ اور جیو گروپ ہوتا ہے, اور بھرپور طریقے سے لوگوں کے خلاف وہ تمام تر چیزیں ان کے ذہنوں میں وہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, جس پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسے اور کہاں سے ہے. پھر اچانک وہ تمام تر چیزیں بند ہو جاتی ہیں. مجاہد بریلوی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریلوی صاحب, آپ نے ایک بڑا طویل عرصہ اس سارے عمل کو دیکھا ہے, پاکستان کے اندر صحافت جس طرح سے اس گروپ سے کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن سر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اداروں کے حوالے سے, اشخاص کے حوالے سے, اپنے مخالفین کے حوالے سے جس طرح سے یہاں کیمپینز چلتی ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو یہ کہ میرے محترم دوست ساتھی نذیر لغاری صاحب بیٹھے ہیں, پرسوں انہوں نے کام کیا اور انہوں نے ایک پہلو بتایا. ان کو ایسے ایسے پہلو پتہ ہیں کہ لیکن کیونکہ روایتی آدمی یہ اس طرح کا مسعود محمود کی طرح سلطانی گواہ نہیں بننا چاہتے ہوں گے, اور یا سیف الرحمان, ورنہ ان کو پوری تاریخ پتہ ہے کہ خالی صحافتی بددیانتی نہیں, مالیاتی بددیانتی بھی انہوں نے کیا کیا کی ہوگی, اور پھر جو اس کی پوری ہسٹری ہے. لیکن میں فوری طور پر جو ابھی آؤں گا یہ اس پہ, یہ جو پینڈورا والا, اس میں انہوں نے آپ نے دیکھا کہ تمام ہم سارے میڈیا ہم سب شامل تھے کہ ہم بیچارے, اب آپ دیکھیے تو پینڈورا باکس تو میں پہلے کہہ چکا ہوں, نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. 700 پاکستانیوں میں یہ جو عمر چیمہ صاحب کو ایسا بنا کے بھیجا کہ جیسے کوئی سکوت ڈھاکہ ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں کابل فال ہو گیا ہوگا. 700 پاکستانیوں میں جو نام ساتھ آئے, ایک شرجیل میمن بیچارہ پیپلز پارٹی کا, یعنی پیپلز پارٹی بالکل کوئی اس میں نہیں ہے. نون لیگ کے کون, ایک ڈار کا بیٹا, ڈار کا بیٹا اور کچھ 3. آپ کو اور کون, میرا شوکت ترین, شوکت ترین کی روایت ہے اس جگہ جی میرا موجود نہیں, حکومتی ایک چودھریوں کا نمونے سلائی, یعنی کچھ 7 آدمی ملے. ایسا لگ رہا تھا اس سے پہلے ہائی پیریڈ کی گئی کہ پتہ نہیں پینڈورا باکس کھلا تو پتہ نہیں کر رہے تھے کہ اس میں کوئی زما 2 ایک کہیں آیا تھا, کہ شاید عمران خان کا نام ہی تلاش کر رہے تھے کہ عمران خان ہوگا تو جس طرح میاں نواز شریف سے پاناما لیکس میں انہوں نے ریزائن دیا تھا, اسی طرح یہ پریشر بلڈ کریں گے کہ جی عمران خان فوری طور پر مستعفی ہو. آج آپ کا نام نکلا نہیں. پھر جناب جب اس میں 5 لوگوں کے نام ہیں, اگر آپ صحافتی آنیسٹ ہیں, پروفیشنلی آنیسٹ ہیں, اور ان کے ادارے کے جو بڑے بڑے سرخیل, یہ جو سہیل ورائی صاحب ہمیں سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہمیں باقی کا نام نہیں لیتا, منیب ہیں اور کون ہے وہ جو رپورٹ کاٹ کے ان میں کوئی اس لائق نہیں ہے لیکن 2-4 سینئر کہوں گا, یہ جو ہمیں صحافتی سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں, ان سے پوچھے کہ ان 5 کو جس میں میر شفیع الرحمان, لاکھانی, اللہ مغفرت کرے ہمارے عارف نظامی کی, ان کا نام بھی تھا, یہ گور میں, ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ثابت نہیں ہوتا تو آپ پرائم منسٹر دکھائیے ذرا خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے جنہوں نے یہ کہا کہ تحقیقات واقع میں ہوتی نہیں گی, پہلے انہیں جیل بھیجیں. تو بھئی میں یہ کہوں گا کہ خاقان عباسی صاحب کے بیان کی بنیاد پر یہ باقی جو 700 پاکستانی خاتون ساتھ ملے, لیکن پہلے مطالبہ کرے نا ہمارے چیمہ صاحب کے, ان کے مالک سمیت 5 میڈیا مالکان کو کرے, انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. اور میں سوری سے انہوں نے اس میڈیا گروپ نے اور جو میڈیا گروپ آ رہے ہیں ایک ہتھیار کے طور پر یہ اعلیٰ کار ان کے ہیں,
یہ سلیکٹو کہتے ہیں ان کو نا, یہ سلیکٹو جو ہے وہ جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, سلیکٹو لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور خود ان کا ماضی مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے انہیں ایوارڈ مل جاتے تھے ایک پلاننگ کے تحت. مجھے سوری سے ان میں سے بیشتر کو نذیر لغاری صاحب جانتے ہوں گے, ان کا بایو ڈیٹا پوچھیے کہ انہوں نے صحافت میں کب سے ہیں, انہوں نے کتنے کالم خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. ایک تو کمپیوٹر نے بڑا آسان کر دیا ہے لغاری صاحب معاملہ, آپ رپورٹ آپ جس کو چاہے پیسے دے رپورٹ ذرا مجھے ہاتھ سے لکھ کر یہ جو ہے اردو میں یا انگریزی میں جو ہے وہ ہمیں 10 صفحے لکھوا دے تو ہمیں ان کی کریڈیٹی پر لے جائے گی پروفیشنل کتنے لوگوں کی. اس میں ہم سبھی سب شامل ہیں. میں بھی اپنے کو کم وہ نہیں سمجھوں گا کہ ہم بھی اپنی پیٹ کی اسکرین سے پیٹ لگائے ایسے مجموعہ کام کرتے ہیں, لیکن یہ وقت آ گیا ہے. اور دوسرے زیادہ امپورٹنٹ میں آپ کو اس وقت یہ کہوں گا کہ اس دوران آپ بتائیے یہ جو ایک میڈیا بل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم سب لگے ہوئے ہیں بھائی, اور یہ بتائیے یہ میڈیا ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی بل ہے آزادی صحافت, کیا میں اور نظاری لال ہم لوگ کتنے پاؤں بیٹھے ہیں, ایک ٹیلی فون کال آتی ہے پھر بول پاتے ہیں بھائی ہم تو وہی کریں گے جس کا مالک نہ کرے. پہلے ہماری ضیاء الحق سے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی آزادی صحافت میں اپنے اللہ جنت دے بلنا صاحب سے معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ لڑائی پروٹیکشن آف جاب کے لیے 5,000 لوگ نکالے گئے اس دوران کم سے کم ملازمت سے, یہ جنگ جیو سبھی جن کو آپ دکھا رہے ہیں غالباً بیچارے 3-4-5 بیچارے نیوز ان کے انتقال کر گئے. میں پلیٹ فارم بنائے ان لوگ, میں آپ کے ذریعے تمام ان صحافیوں کو جو 5 نکالے گئے ہیں جن کے جو لوگ ہیں جو پتہ نہیں کہ وہ سب اپنے کہیں ہم نے قلم میں لکھوائے نام. ایک یہ جو ایکشن کمیٹی سو کالڈ بنی ہوئی ہے یہ افضل بٹوں کی اور یہ پتہ نہیں کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ہماری ہماری سیاسی پارٹی ہے ایک مسئلہ اب تو بلائے نہیں بتائے نا بالکل صحیح. میں بالکل بریلوی صاحب کی آواز کا کچھ ڈسٹارشن ہو رہا ہے, ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں. بریلوی صاحب کے بڑی اہم معاملے کی بات کر رہے ہیں اور کہانیوں کی بات کریں. کہانیاں جو ہیں وہ صحافیوں کو, سینئر صحافیوں کو تو خیر بہت ان واقعات کے شاہد ہیں, لیکن جو اس وقت ہم جیسے کوئی 10, 12, 15, 20 سال سے اس فیلڈ میں ان لوگوں کے پاس بھی یہ تمام تر باتیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میرا سوال وہاں پر ہے اہم کہ ایک طرف تو یہ پورا پروپیگنڈا بنانے میں جمیل فاروقی صاحب وہ بھرپور کارروائی اور بڑے طریقے سے اور بڑے باریک, جسے ہم لفظ کہتے ہیں, بڑے باریک طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا سوال وہاں پر ہے کہ ان کے خلاف گلگت سے لے کے کراچی تک مقدمات ہوں اور ایک عام آدمی اس کی تو خبر نہیں آنے دیکھتے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کر رہا ہے کہ آپ جھوٹے میرے خلاف یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ اداروں کے خلاف بھی, اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے خلاف بھی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے خلاف کارروائی کی نہیں تھی, حکومتوں کو مٹھی میں لے لیتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, کیا وجوہات؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے قداور سینئر شخصیات جن میں نذیر لغاری صاحب ہیں, مجاہد بریلوی صاحب ہیں, ہمارے دوست اسامہ غازی ہیں, بڑی زبردست باتیں انہوں نے کی ہیں. لیکن میں اسٹیٹسٹکلی اس ساری سچویشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلسٹ IJ کلیم کیا کر رہا تھا؟ کلیم کر رہا تھا more than 600 reporters, more than 117 countries, more than 11.9 million documents, اور پھر 600 سے زائد جو کنٹریز تھیں ان میں سے 599 جو ممالک تھے, ان ممالک کے جو صحافی شامل ہوئے ہیں اس سارے انویسٹیگیٹو کنسورشیم کے اندر, ان کی تفصیلات اٹھا لیں, اور پاکستان کے اندر سے جو صحافی اکٹھے ہوئے ان کی تفصیلات بھی اٹھا لیں. میں ایک گلمپس دوں گا آپ کو. اب پاکستان کے اندر ایک نیوکلیر پاور ہے. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن سٹیٹ ہے. پاکستان کے اندر more than 100 نیوز اینٹیٹیز, more than at least 75 media networks, at least 2000 major investigative journalists and more than 2500 journalists. اور ان میں سے کھودا پہاڑ نکلا چوہا آپ کو ملتے ہیں 2 انویسٹیگیٹو صحافی, اور ان دونوں کا تعلق بھی ایک ہی ادارے سے ہوتا ہے اور وہ ہے جنگ اینڈ جیو نیٹ ورک. تو اس سے بڑا بائز کیا ہوگا؟ نیشنل لیول کے اوپر بہت سارے ایسے میڈیا انٹیٹیز ہوتی ہیں جن کے درمیان پروفیشنل بائز ہوتا ہے, لیکن ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو کنسورشیم جو کہ تمام ممالک سے 600 سے زائد ممالک سے صحافیوں کو اکٹھا کرتا ہے,
ان کو 599 ممالک کے اندر میں سے ایک ہی میڈیا اینٹی کے 2 صحافی نہیں ملے تھے, صرف پاکستان کے اندر سے 2 صحافی ملے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ Is that a consortium of investigative journalists or paid puppets? یہ چیز ہمیں دیکھنا ہوگی. مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ باقی 599 جو ممالک ہیں ان کے اندر سے ہر ملک کے اندر سے انہوں نے مختلف میڈیا اینٹیٹیز سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو اٹھایا ہے. پاکستان کے اندر 100 میں سے باقی 99 جو نیوز چینل ہیں ان کے صحافیوں کو صحافی نہیں سمجھا گیا, ان کے صحافیوں کو انویسٹیگیٹو صحافی نہیں سمجھا گیا, ان کو تحقیق کی بیسکس کا ہی نہیں پتا ہے. تحقیق کی بیسس کا صرف 2 لوگوں کا پتا تھا, ایک کا نام فخر دورانی ہے اور دوسرے کا نام عمر چیمہ ہے. اور پاکستان کے اندر جو میڈیا اینٹیٹیز کا بائز ہے وہ سب کو پتا ہے. مطلب اس کو ہماری گورنمنٹ بھی جانتی ہے, اس کو پبلک بھی جانتی ہے. اس حد تک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو لیگ پل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک ایسا ادارہ جو بول میڈیا نیٹ ورک کے پہلے دن کے آنے سے لے کر آج تک ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. صرف یہی نہیں ہے, جو بھی میڈیا اینٹیٹی ہے, مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے, میں اب نام لے دوں گا. ایک وقت تھا جب آج نیوز آ رہا تھا, اور آج نیوز آنے سے تقریباً 15 دن پہلے انہوں نے ایک پروگرام اپنا سٹارٹ کیا کامران خان صاحب کے ساتھ, آج کامران خان کے ساتھ, جسٹ بیکاز ٹو ٹیک ہیڈ آن دیٹ میڈیا اینٹیٹی. مطلب یہ تو ان کا لیول آف جرنلزم ہے. اب آپ نے یہ چیزیں تک کھول دی ہیں کہ کس طرح پیسوں کی آفر ہوئی, کس طرح چیزوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش کیا, ایک انٹرنیشنل فرم کی آپ نے ایگزامپل دے دی. وہ تو تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک انٹرنیشنل کنسورشیم کا جو اپنا کیریکٹر ہے وہ شیڈی ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی میڈیا اینٹیٹی کو جو کہ انویسٹیگیٹو کنسورشیم سے ریلیٹڈ ہے آپ ڈیوائز کرتے ہیں اور وہ کیبلز جنریٹ کرنا اور لیکس جنریٹ کرنے کا کام کرتا ہے, تو اس کا کام اوپینین بلڈ نہیں کرنا ہوتا. آج سے 5 دن پہلے جس وقت یہ لیکس کر رہے تھے, میں ان کے 3 ٹویٹس پڑھ کے دکھا چکا ہوں جس میں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے ادارے کو اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ پرومس کر کے آئے تھے کہ آپ نیا پاکستان بنائیں گے, کرپشن فری پاکستان ہوگا, اور آپ جب آئے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ تو کرپٹ ہیں. تو how is this possible that a media entity and a device platform جو کہ انٹرنیشنل کنسورشیم اپنے آپ کو کہتا ہے وہ لیکس کے حوالے سے مشہور ہے اور وہ اوپینین بلڈ کر رہا ہے. اگر آپ کا آرٹیکل بھی ہے تو آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے اتنے خطرناک ٹویٹس کیسے ہوئے ہیں؟ تو یہ تو آلریڈی ان کے کیریکٹر کو شیڈی کر دیتا ہے. رہی بات میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم صاحب کے ادارے اور ان سے ادارے سے جڑے لوگوں کے کیریکٹر کی, تو پوری دنیا جانتی ہے, ہمیں صرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کسی بھی جنرلائزڈ میڈیا اینٹیٹی کے بندے سے پوچھ لیں, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ لیگ پول کرنے میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے جس وقت بول میڈیا نیٹ ورک نے اپنا ڈنکا بجایا تھا اور پاکستان کے ملازمین کو بہتر سہولیات کے ساتھ ایک بہترین پلیٹ فارم دینے کے حوالے سے ایک 5 سٹار قسم کا میڈیا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا, تو سب سے پہلے اس میڈیا اینٹیٹی کے خلاف جو خبریں چلانے والے اور بریکنگز چلانے والے اور شپ کے اندر سوراخ کرتے ہوئے دکھانے والے اینیمیٹڈ نیوز چلانے والے کون کون سے میڈیا گروپس تھے. آپ دیکھیے نا کہ سلطان لاکھانی صاحب کا نام آیا, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی ایک آف شور فرم ہے. اسی طرح سے میر شکیل الرحمان صاحب کی آف شور فرم کے حوالے سے کہا گیا, عارف نظامی کی صاحب مرحوم کی آف شور فرم کے حوالے سے کہا گیا. لیکن آپ اگر رائے لیتے ہیں تو کس کی لیتے ہیں؟ یہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے میر صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ میری تو یہ ڈکلیئرڈ ہے. تو جب آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں, آپ اوپینین بھی بلڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو بیسکس کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کو سیکنڈ پارٹی کی اوپینین لینی ہوتی ہے. تو چاہے ان کا تعلق بول میڈیا نیٹ ورک سے ہو یا کسی سے بھی ہو, کوئی بھی بندہ ہو, یا تو آپ سیکنڈ پارٹی اوپینین سب کے لیے لیں یا پھر اپنے بندے سے نہ لیں. مطلب آپ نے تو سارے کے سارے اس پینڈورا باکس کو, پینڈورا پیپر کو ہی شیڈی کر دیا. جمیل یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال اٹھایا یہاں پر, تو کیونکہ پلانڈ چیزیں جب ہوتی ہیں جمیل تو اس میں یہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کور کیسے کرنا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری تو ڈکلیئرڈ ہے اور یہ ختم ہو گئی تھی 2018 میں. یہ تو پھر پوری ایک کہانی ہوتی ہے. تو دوسروں پر کیچڑ کیسے اچھالنا ہے اس کی بھی پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے. لیکن ICIJ کے حوالے سے نذیر لغاری صاحب ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, زبردست طرح سے وہ کام بھی کر رہا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جن لوگوں کو انہوں نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے, جو لوگ ان کے ساتھ کنسورشیم میں یہ کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے تو یہاں پہلے ہی اتنی نیگیٹیوٹی اور ان کی خبروں کے حوالے سے اتنی زیادہ جو معاملات خراب ہیں, اس کے باوجود وہ جب وہ دے رہے ہیں تو ICIJ کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. جس ٹویٹ کے ذکر کر رہے ہیں ہم, اسی وقت وہ جب ٹویٹ چند گھنٹے کے بعد وہ آیا کہ جناب وہ وزیر اعظم عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے اندر کرپٹ لوگ ہیں اور آپ پرومس کر کے آئے تھے,
تو یہ تو لگتا ہے کہ یہاں سے پوری ٹویٹ بنا کے بھی بھیجی گئی کہ آپ پاکستان کے حوالے سے یہ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پوری ٹویٹس ہم دیکھ رہے تھے, کوئی ایسی چیز باقی جگہوں پر کسی وزیر اعظم یا کسی سربراہ مملکت کو باقاعدہ مخاطب کر کے یہ نہیں بات کی جا رہی تھی. تو یہ اس ادارے کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں کنسورشیم کی صورت پہ کام کر رہا ہے, اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں عمر چیمہ جیسے وہ اس گروپ کے اندر اور اس کنسورشیم کا حصہ بن چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز جمیل فاروقی صاحب نے بیسک کویسچن اور بیسک ایک سائن مارک لگا دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور میں درست کہتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل کنسورشیم ہے اس نے اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہے. اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل کویسچن ہے, اور اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے جن لوگوں کو لیا گیا وہ کیا کریڈیبل تھے. پاکستان میں کتنے کریڈیبل صحافی موجود ہیں, آپ نشان تلاش کریں مائکروسکوپ کے ذریعے کہ جناب اس پر ہم کچھ داغ دھبا دیکھتے ہیں, اس کی جرنلزم پر دیکھتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن پر دیکھتے ہیں. میں آپ کو بے شمار صحافیوں کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے پوری کی پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جرنلزم کی ہے. یہاں پر اس گروپ میں 4 5 6 7 ایسے لوگ ہیں جن کی کم و بیش روزانہ ایک کہانی چلنی ہوتی ہے, اور اس کے لیے رات کا ٹائم مقرر ہے, اور وہ کون ان کو انفارمیشن دیتا ہے. بعد میں وہ خبریں بنتی ہیں, بننے کے بعد جب یہاں پہنچتی ہیں ڈیسک کے اوپر تو وہاں کوئی اتھارٹی ان کے بارے میں کوئی طے نہیں کر سکتی کہ اس کو کیسا جانا چاہیے, اس کو کیا ٹریٹمنٹ دیا جانا چاہیے. نہ ایڈیٹر, نہ چیف نیوز ایڈیٹر, نہ نیوز ایڈیٹر, نہ کوئی ایڈیٹوریل کمیٹی کا ہیڈ, کوئی بھی اس طرح کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ان خبروں کے بارے میں, ان بادشاہوں کے, یہ ان کو جو ہے اپنے پھول پتیاں کہتے ہیں, یہ ان کے بارے میں ان کی خبروں کا ڈیسیجن جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ معلوم یہ ہوتا ہے کاپی لیٹ ہو جاتی ہے, لیکن وہ خبریں اکموڈیٹ کی جانی ہوتی ہیں. اور خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ امام بری کے مزار کے پاس ایک کوئی بزرگ بیٹھتے ہیں, اور ایک زمانے میں بیٹھتے تھے, ان دنوں مجھے نہیں پتا ہے جس زمانے میں تھا, کہ وہاں سے جا کر یہ اٹھاتے تھے اور پھر لے کر ان کے نوک پلک سنوار کر فائل کر دیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بڑا گروپ موجود ہے. وہ کون تھے, کہاں سے تھے, کس ملک سے تھے, کس جگہ سے تھے, ان کی کیا حیثیت تھی, وہ کیوں اس طرح سے چیزیں بنا کر ان کو دیتے تھے. اچھا, ضرب کس پر پڑنی ہے؟ پاکستان پر تو یہ پیچھے ہوں گے. ضرب پڑنی ہے جمہوریت پر تو یہ ان کے پیچھے ہوں گے. ضرب پڑتی ہے پارلیمنٹ پر تو ان کے پیچھے ہوں گے. ضرب پڑتی ہے عدلیہ پر تو یہ ان کے پیچھے ہوں گے. ضرب پڑتی ہے سیکورٹی اداروں پر تو یہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. ضرب کسی بھی پر پڑے, اور جو کمپٹیٹرز ہیں اگر ان پر ضرب پڑی ہوگی تو یہ ڈائریکٹ ہتھوڑے اٹھا کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے. قلم نہیں ہوں گے ان کے ہاتھ میں, ہتھوڑے لے کر یہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, اور نہیں آنے کے لیے یہ انتہا کر دیں گے کہ روک دیا جائے. ایسا کوئی اس کے باوجود آئے ہیں. پھر کیا دیکھا انہوں نے؟ پھر دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ آ رہے ہیں مشروم کی طرح, میڈیا آ رہا ہے. ظاہر میڈیا کو نہیں روکا جا سکتا تھا نا, وہ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مختلف اداروں کے اندر اپنے لوگ بٹھانا شروع کر دیے کہ, اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ میں کروں گا. صحیح. کہ ملک کا صدر کون ہوگا, وزیر اعظم کون ہوگا, آرمی چیف کون ہوگا, چیف جسٹس کون ہوگا. پھر انہوں نے انڈکشن شروع کی تمام اداروں کے اندر کہ یہ میرا آدمی یہاں پر ہوگا, اس جگہ پر ہوگا, اس پوسٹ پر ہوگا. میں یہاں پر بہت سی چیزیں نہیں عرض کر سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ چیزیں ایک راز کے طور پر ہیں. میں کہیں بھی بیٹھ کر آپ دوستوں کے سامنے تو میں بات کر سکتا ہوں کس طرح سے انڈکشن ہوتی رہی ہے ان کی مرضی اور منشا کے ساتھ. صحیح. کس کو وزیر خزانہ لگائیے یہ فیصلہ کرتے تھے ایک زمانے میں. میں اس حکومت کا شدید ناقد ہوں, لیکن اس حکومت کے خلاف اس حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کس طرح سے اس کی بنیادوں کے اندر, جڑوں کے اندر عمران خان صاحب کا نام روک دیا گیا, باقی نام ڈالے گئے, لیکن بنیادوں کے اندر ایک بارود رکھ دیا گیا ہے جس کو بلاسٹ ہوگا اور یہ پھر بیٹھ کر اس پر تالیاں بجائیں گے. یہ وقت آنے والا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ نہ ہو, لوگوں کی کوئی, جس طرح سے میرے انتہائی محترم بھائی مجاہد بریلوی صاحب نے بتایا کہ کوئی جاب سیکورٹی نہ ہو. یعنی یہ تو اب اس گروپ کے اندر
یہ ختم ہو چکے ہیں. ایک عام بات ہم اس پہ بات کرتے ہیں, حکومتیں بنانے اور گرانے کا دعویٰ بھی اس ادارے سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے. مزید بات کرتے ہیں, بات کر رہے ہیں اس وقت صحافتی بددیانتی سے لے کر صحافت کو گندا کرنے کے حوالے سے, گروپ کے, ان کے صحافیوں کے, ان کے مالکان کے حوالے سے, کہ کس طرح سے ایک مقدس پیشے کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. محمد اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ غازی صاحب, ایک طرف تو یہ ICIJ کے حوالے سے بات ہو رہی, بڑا زبردست کام. دوسرا لغاری صاحب نے بڑے ایک اہم سوالات اور اٹھا دیے کہ کون کدھر اپوائنٹ ہوگا, کون وزیر ہوگا, کیا ہوگا. یہ دعویٰ تو یہ ادارہ اور اس ادارے میں لوگ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم حکومتیں بناتے بھی ہیں, ہم حکومتیں گراتے بھی ہیں. لیکن میرا سوال وہاں پر ہے کہ سر, ان کے پاکستان کے خلاف جو آپ جس کے حوالے دے رہے ہیں, ان مہمات پوری چلائی گئی ہیں, وہ پوری کیمپینز چلتی رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ صرف یہ ہے کہ جی بیرونی پریشر ہو جائے گا, یورپی یونین وہ باتیں کرے گی, امریکہ سے آ کے جناب ان کو بچانے کی باتیں ہو جائیں گی, تو پھر انہوں نے پنجے, اس کا مطلب ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں گاڑے ہیں جہاں سے خوفزدہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے اداروں اور یہاں کے قانون کو منہ چڑھانے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب, یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ مافیا ہے, ان کا سرغنہ ہے میر شکیل, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بے بس ہو گئے؟ کیوں نہیں پھر وہ کارروائیاں کر سکے جن کے بارے میں ان کو پتا تھا؟ یہ ذرا ان سے پوچھے تو صحیح, پتہ چلے کہ ایسا کیا ہے. کہ دیکھیں, کسی بھی ملک کو آپ نے کمزور کرنا ہے, یہ باتیں میں نہیں, یہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کرتے ہیں, سب بتاتے ہیں کہ ابھی آپ سے خبریں چھاپی جاتی ہیں, جعلی طور پر سب کچھ کیا جاتا ہے. تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اداروں کے خلاف یا کچھ بھی ہے, وہاں پر کوئی اگر کمپنی ہو, کوئی شخص ہو, وہ ابھر رہا ہو, چاہے وہ کوئی کھلاڑی ہو سکتا ہے, کوئی اور کمپنی ہو سکتی ہے, ایگزیٹ کمپنی ہو سکتی ہے, کئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں, سی پیک ہو سکتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں, یہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ چھاپ دو تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے. پھر کیا ہوگا کہ کوئی بندہ ہمت ہی نہیں کرے گا. کون کتنے جائے گا عدالتوں میں؟ اگر عدالتوں میں جا کے آپ دیکھیے, مذہب کی توہین کے حوالے سے کوئی ایک کیس, کتنے کیس. اگر عمر چیمہ اتنے ہی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں تو ذرا پتہ کریں نا کہ اتنی زمین کیسے آ گئی ان کے پاس, کہ جتنے پہ تو پوری سوسائٹی بن جاتی ہے لاہور میں, اور اس میں کیا کچھ انہوں نے کر دیا. پھر ایک اور چیز دیکھیں, یہ ICIJ کے پاس یہ ڈاکومنٹس جو بتایا جا رہا ہے جی, یہ کروڑوں کی تعداد میں یہ دستاویزات ہیں, یہ کوئی آج سے نہیں آ گئیں, یہ کئی سالوں سے کے پاس ہیں, اور یہ سیریز وائز اس پر نکالتے ہیں. یعنی ان کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اچھا اتنی زیادہ ہیں, ان کو پڑھ لیں, ان میں سے کس کس کے نام ہے ڈھونڈے اور نکال دیں. یہ جب پاناما 2016 میں آیا تب بھی مرشیل کی کمپنی تھی, تو اس وقت سے لے کے کیا یہ ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے؟ اس وقت نہیں پتا تھا کہ ان کی ایک اور کمپنی بھی ہے جو اب آ کر انہوں نے بتانی تھی. اور جب اس وقت ان کو پتا لگ گیا عمر چیمہ کو, اور انہوں نے بتا دیا میر شکیل کو, تو پھر 2018 میں بند ہی کرنی تھی, تاکہ بند کر کے جناب اس سے پہلے کہ تم یہ سامنے لے کر آؤ ہم بند کر دیتے ہیں. تو ساری ملی بھگت نظر آ رہی ہے, سب ڈرامہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ باہر کی طاقتیں ممالک میں اپنے لوگ ہائر کرتی ہیں, ان کو پلانٹ بھی کیا جاتا ہے, ان سے کام بھی لے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے, ان کے پیچھے آئیں گے نہیں, تو کل کو کون ساتھ آئے گا؟ تو ان کو فنڈنگ بھی دی جاتی ہے, ان کو پوری طرح سے پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارا آدمی آپ نے چھیڑا تو ہم یہ آپ کے خلاف کر دیں گے, اس طرح سے یہ چیزیں چھاپ دیں گے. تو پھر یہ ہوتا ہے. اور پھر یہ آپ دیکھ لیں, مجھے اور وجہ بتا دینا کہ عمران خان صاحب نے کہا نا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, یہ مافیا کا سرغنہ ہے جناب, انہوں نے غلط کیا, پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا, یہ سب ان کے خلاف کرتے ہیں, پوری کیمپین چلاتے ہیں. تو یہ کس طرح سے بچ جاتے ہیں, کس طرح سے بچ جاتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے ہمارے اداروں سے ہونا چاہیے, وزیر اعظم پاکستان سے ہونا چاہیے, جو اس بارے میں بیانات دے چکے. بالکل یہ اہم پوائنٹ ہے. لیکن ایک چیز میرے, جب میں یہ پورا بلاک پڑھ رہا تھا جمیل فاروقی صاحب, کہ مارک تھامس نے پورا باقاعدہ چیلنج اور پوری کہانی بیان کی, ایک چیز, اور کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں, اور اگر میں غلط ہوں تو میرے خلاف یہ پوری کیا جا سکتا ہے, اور اس کو کسی بھی عدالت میں ان کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر جب ایک لا فرم یہ پوری چیزیں بیان کر رہی ہے, یہاں پر بالکل خاموشی ہے اس گروپ کے خلاف. جس بندے کی جو کہانی اور جو بات انہوں نے بیان کی ہے, یہاں اس کے خلاف اب کوئی چیز نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ اب نہ تو پاکستان کے اندر اداروں کا معاملہ ہے, نہ پاکستان میں کچھ چیزیں باہر ہے, تو اب یہاں خوف ہے. جہاں جو سچ کی قدر ہے وہاں پر ان کے خلاف پر جل رہے ہوتے ہیں. مدثر ایک چیز اور بھی میں چاہوں گا اس پر بھی جمیل فاروق سے کمنٹ لیں کہ ایف بی آئی کے جعلی لیٹرز ایف بی آئی کے یہ عمر چیمہ کو کس طرح ملتے ہیں, اور ایف بی آئی بھی اس کو ڈینائی کرتا ہے. یہ کیا گٹھ جوڑ ہے؟ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا, اور وہ طریقہ کار بھی پھر صحیح نہیں آتا تھا, اس لیے وہ پاکستانی طریقہ کار کے مطابق وہ خط لکھ دیا, کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو جعلی ہے, تو پھر اس بات پہ بھی خاموشی. تو یہ ساری چیزیں یہاں پاکستان میں تو پروپیگنڈا چل سکتا ہے, باہر یہ پروپیگنڈا بھی نہیں کیا جا سکتا, اور جو پروپیگنڈا کرنے پر پکڑے جاتے ہیں تو وہاں جواب بھی نہیں دیتے. جمیل
بالکل ایسا ہی ہے. جس فرم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے دلیل کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ جو بھی کام کرے گی. ہم بطور لیمین اور بطور جرنلسٹ, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں, مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں, پاکستان کے اندر ICIJ کو وہ جرنلسٹ نظر نہیں آئے جنہوں نے اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھائی ہیں کٹی پہاڑی کے اوپر. وہ جرنلسٹ نظر نہیں آئے جنہوں نے ریئل ٹائم انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہے. مطلب اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذرائع سے خبریں چھاپنے والے گزشتہ 2 دن سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, میں عمر چیمہ صاحب کی اور دیگر کی بات کر رہا ہوں, وہ کس طرح کے ہیجان بپا کیے ہوئے ہیں اپنے قومی سلامتی ادارے کے متعلق, کس طرح کے ٹویٹس ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوئے, بعد میں ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گئے کل رات کو. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. تو جہاں پر یہ اپنے اسٹیٹ کے معاملے کے اوپر اتنا غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھ سکتے ہیں, تو پھر جو پروفیشنل بائرز ہے وہاں پر تو یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں, اور یہ اس حد تک گئے ہیں. تو اس میں پہلا جو میجر رول جو کہ انتہائی شیڈی ہے وہ ICIJ کا ہے اٹ سیلف. دوسرا میجر رول وہ ایک ادارے کا ہے جس کے اوپر ہمارے اداروں کو اب نیشنل لیول پر کھل کر سامنے آنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ جو دعوے کرتے رہے ہیں گورنمنٹ میک اینڈ بریک کے, جو دعوے کرتے ہیں کسی اور پروفیشنل اینٹی کو اپنے برابر کھڑا نہ کرنے دینے کے, جو دعوے کرتے ہیں اس ملک کو ہاسٹیج بنانے کے, ان آرگنائزیشن سے وابستہ افراد کو اتنے بڑے لیول پر اپریسیشن کیسے مل جاتی ہے اور انہیں ہیوک کیسے کریٹ کیا کہ جیسے پاکستان کے اندر بھونچال آ گیا ہے, یعنی اتنا بڑا کوئی پینڈورا باکس کھل گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس سے پہلے جب یہ تاثر دینا شروع کیا گیا کہ پاکستان کے قومی سلامتی ادارے کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے حوالے سے سب سے زیادہ لیکس آنے لگی ہیں, تو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک بھونچال مچ گیا تھا. رہی بات ہمارے اپنے ادارے کی بول نیٹ ورک کی, تو میں اس ادارے سے تقریباً دو سال سے وابستہ ہوں, اور جو جس طرح سے میں امپلائیز کی ویلفیئر کے حوالے سے صورتحال دیکھ رہا ہوں اس سے بڑی بات نہیں ہوتی. اور ایک ادارے کا CEO جب اس بات کو نگیٹ کر رہا ہے اور رد کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو کم از کم بھائی انٹرنیشنل کنسورشیم, اور میں اس بات پہ زیادہ ایمفسائز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آج میں نے انگلش میں اس کے اوپر کچھ ٹویٹس کرنے ہیں ICIJ کو ٹیگ کر کے, کہ وہ یہاں سے جو دو جرنلسٹ آپ نے لیے ہیں باقی 599 ممالک کو چھوڑ کر ایک ہی ادارے سے, آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, ان کا پلان آف ورک کیا ہوتا ہے, وہ سٹوری بورڈ کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں, وہ کس طرح سے اداروں کو ملائن کرتے ہیں, وہ کس طرح سے انہوں نے نہ تو ہماری سول بیوروکریسی کو چھوڑا ہے, نہ ہمارے قومی سلامتی اداروں کو چھوڑا ہے, نہ ہمارے پولیٹیشنز کو چھوڑا ہے. اور ICIJ نے ایک آرٹیکل میں سے ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہوا کانٹیکس نکالا اور ٹویٹ کر مارا عمران خان سے متعلق. تو یہ شیڈی, اور یہ بتاتا ہے کہ آپ پروپیگیشن میں انوالو رہے ہیں, پروپیگیشن اگینسٹ یور پروفیشنل میڈیا رائیول, اس کے اگینسٹ آپ نے پروپیگیشن کی, آپ نے اس گورنمنٹ کے اگینسٹ پروپیگیشن کی, آپ نے اس ملک کے قومی سلامتی اداروں کے خلاف پروپیگیشن کی, اور آپ نے سول بیوروکریسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. تو باقی چھوڑا کس کو ہے؟ تو ایک تھوڑی سی پروپیگیشن یا تھوڑی سی انویسٹیگیشن آپ ان 2 صحافیوں کے حوالے سے بھی کسی کو لگا دیں, ICIJ ہمارے حوالے کر دے. میں کہتا ہوں ICIJ ہمارے حوالے کر دے کہ 2 صحافی جنہوں نے کیبل لیکس کے لیے آپ کو اتنی مدد فراہم کی ہے, سو کالڈ مدد, ہمارے حوالے کر دیں, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی کتنی آف شور کمپنیز نکل آتی ہیں. اچھا, اس میں میں مجاہد بریلوی صاحب سے کہ مجاہد بریلوی صاحب اپنے جو ہے میر شکیل الرحمان پچھلے دنوں گرفتار رہے, دن رات وہ کیمپ لگا رہا جی کہ آزادی صحافت بنا. آپ نے بڑی ایک عمدہ مثال دی, اتنے ہزاروں لوگ نکل گئے تو کوئی آزادی صحافت کا مسئلہ نہیں تھا. تو سر اب حل کیا ہے کہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے صحافت جیسی چیز کو استعمال کریں, تو ان کو کیسے پھر روکا جائے؟ ہیلو بریلوی صاحب. سر جی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مجاہد بریلوی صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا جی کہاں معاملہ ہے جی بول رہے ہیں بریلوی صاحب. جی بریلوی صاحب. سر جناب بریلوی صاحب. دیکھیں میں اول تو یہ سوری ٹو سے یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ ان کے شخصیت کا نام لے کر ان کو اتنی اہمیت دی جائے. شاید میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ کم از کم. ہلو جی سر. میں لگائی صاحب اگر کریں بات میں موجود ہوں, آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جو یعنی اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ تواتر سے چلیں
मीरों की मालिकान की तस्वीर जरूर दिखाएं, लेकिन ये लोग इतने बड़े नहीं है कि इनकी आप तस्वीरें जो है तवातु से दिखाकर इनको ये बोलोगे जो बदनाम ना होंगे अगर नाम ना होगा। सही। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि जिनके जिन लोगों को शायद उनकी आप इतनी पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने चैनलों पर, तो ये सर मैं प्रोफेशनल मेरे आपके वो है, बाकी तो आपकी पॉलिसी है जो भी सही। जो असल बुनियादी बात ये बड़ा ये कहा आपने बात की है बरेलवी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। दो जो लफ्ज़ों के अंदर आपने हकीकत बयान की वो भी बड़ी काम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब आपका। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, उसामा गाजी और जमील फारूकी हमारे साथ ही हैं। हम बात कर रहे हैं सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे पर उन धब्बों के हवाले से जो न सिर्फ सहाफ़त को बदनाम इस हवाले से कर रहे हैं कि लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, लोगों के ख़िलाफ़ झूठी ख़बरें, उनके जो शख्सियात हैं उनको मस्क करने के हवाले से, और जो पूरी जाली दस्तावेज़ात बनाने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें अपनी मिसाल वो आप हैं। और इस वक्त वो सबसे बड़े सहाफ़ी होने के, सहाफ़ती इदारे होने के दावे भी झूठे वो करते हैं। लेकिन जो पिछले दिनों में ICIJ की वो एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पाकिस्तानियों में कहा गया कि 700 के करीब लोगों के नाम हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज़ हैं। उसके बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ ICIJ इतना ज़बरदस्त किस्म का अपना काम कर रहा है, ICIJ के अंदर पाकिस्तान में जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं और किस तरह से पूरी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं और अपने लोगों को किस तरह से बचाया जा रहा है, और वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं उनको किस तरह से मुलव्विस किया जा रहा है। हमने आपको पूरी वो कहानी बताई है कि किस तरह से जो मार्क थॉमस का पूरा एक व्लॉग है उसके अंदर चैलेंज किया गया है एक एक चीज़ को, और एक एक चीज़ बताई गई है कि किस तरह से ये पूरी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा क्रिएट पूरा किया जाता है और लोगों की पगड़ियाँ उछालने की कोशिश होती है। इसकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं और नाकाबिले तरदीद वो सबूत हैं जो सामने आ चुके हैं। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार एंकर पर्सन फैसल अजीज़ खान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया। जमील फारूकी साहब हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त सहाफ़ती बददयानती के हवाले से कि ये इस वक्त सहाफ़त जैसे पेशे को क्यों बदनाम किया जा रहा है, और सवाल जिसे हमने इब्तिदा में ये रखा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पाकिस्तान के इदारों को मालूम है तमाम तर चीज़ें, तो सवाल इस वक्त भी मौजूद है कि इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई होती है जब तमाम तर चीज़ें शवाहिद आश्कार हैं। हमें फैसल अजीज़ साहब ने ज्वाइन किया, मैं आगाज़ करूँगा। फैसल साहब, ये इदारा अपने आप में एक बड़ा इदारा होने का दावा करता है और उसमें सहाफ़ी अपने आप को एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी के तौर पर शुमार करते हैं, और ICIJ में पहले जब 2016 में पैनामा लीक्स आई और उसके बाद पैनामा के बाद अब पेंडोरा लीक्स की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अब आपने भी वो देखा होगा कि वो शॉट जिसमें वो बता रहे हैं कि जंग और जियो के जो एडिटर इन चीफ हैं उनकी भी ऑफशोर कंपनी, जब उनसे रब्ता किया गया उन्होंने कहा कि ये 2018 में ख़त्म हो गई, तो इस पर अब और कोई बात नहीं की जा सकती है। अब एक सहाफ़ती उसूल को अपनाया गया है। ये बिल्कुल बाकी जो 700 लोग हैं उनमें से किसी के हवाले से नहीं। ICIJ ये कहता है कि हम जो है वो पूरी चीज़ें देते हैं, फॉर्मा होता है, सवालात होते हैं, यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ इब्तदा ही बददयानती से आगाज़ किया गया है जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नाम दिया गया। मुदस्सिर, असल में इस पर कुछ सवाल उठते हैं जिसकी बुनियाद पे ICIJ बेसिकली अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करेगी या खो देगी, और वो उनके वो पैरामीटर्स हैं जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन होती है। ये तहकीकात सहाफ़ियों की, ये बहुत सारे सहाफ़ी करते रहे, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारी अंजुमनों के साथ काम करते हैं और ये तहकीकात होती रहती है, बहुत सारी तहकीकात होती रहती है, लेकिन उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत इसमें काम किया जाता है। सही। जो सवाल आपने उठाया वो सवाल सब सुन रहे हैं लेकिन ये जवाब नहीं आ रहा, और जब तक ये जवाब नहीं आएगा तब तक इस किसी भी तहकीकात की क्रेडिबिलिटी उस तरह से साबित नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी है वो प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि प्लान्ड प्रोपेगेंडा किसी भी इदारे को, किसी भी कॉम्पिटिटर को जो सामने आपके मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो उसको टारगेट किया जाए किसी ना किसी तरीके से, टूल्स इस्तेमाल करते हुए जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, कभी किसी तरीके से। तो ये हम
مسلسل کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو رپورٹ ہے, کیونکہ میں ان صحافیوں کو جانتا ہوں, کام کر چکا ہوں, اس ادارے میں بھی کام کر چکا ہوں, ٹارگیٹڈ مینٹیلٹی کے ساتھ چیزوں کو ہٹ کرنا, اب اس میں اسٹیٹ آ جائے اسٹیٹ کو بھی ہٹ کر دینا, پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں ان کے کریکٹر اسیسینیشن کر دینا, بزنس گروپ آ جائے اس کی ایسی کی تیسی کر دینا. آپ اگر پوچھیں گے تو میں تینوں چاروں لوگوں اس جو شعبے ہیں میں کئی سارے لوگ بتا سکتا ہوں کہ کن کے ساتھ کیسے اپنے کمپیٹیٹرز آ جائیں تو ان کے خلاف. تو اب کیا ہوا کہ جب بول آیا تو بول کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے, بول کو صحافیوں کو آگے بڑھنے سے کیسے روکا جائے, پروفیشنلی ان کو آگے بڑھنے سے کیسے روکا جائے, ان کو خوشحال ہونے سے کیسے روکا جائے, ان کی فیملی کو میڈیکل ملنے سے کیسے روکا جائے, ان کو اگر رہائش اور گاڑیاں اور یہ تمام چیزیں مل رہی تو اسے کیسے روکا جائے, تو اس ادارے کے خلاف کیا جائے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے, متصرف قوم سمجھ گئی ہے کہ یہ پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اس بار جب ہوا, اس سے پہلے بھی جب یہ پروپیگنڈا کرتے تھے تو لوگ فون کرتے تھے, پوچھتے تھے یہ کیا ہوا. اس بار یہ ہوا کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے کیا ہوا, انہیں معلوم ہے کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے یہ جھوٹ کے اوپر ہے, انہیں معلوم ہے کہ ان کے خلاف تو سازش ہوتی رہتی ہے اور کورٹ میں کچھ ثابت نہیں ہوا. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ یہ ان کے منہ پر ہی لگ رہی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکانے چاہیے, عدالتوں پہ جانا چاہیے. یہ تحقیقات صحافت کے نام پر جو ہو رہی ہے, یہ الزامات جو صحافت کے نام پر ہو رہے ہیں, یہ جس طرح سے ملائن کیا جا رہا ہے, اس کو کلوز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہر چند دن کے بعد آپ اٹھیں گے, اپنا کوئی ٹول استعمال کریں گے اور چھیٹے مار دیں گے. تو اس کو جو ہے لاک کرنا پڑے گا. بالکل. یہ جمیل فاروقی فیک نیوز کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, پھر فیک نیوز یہاں تو فیصل عزیز کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے, میڈیا گروپس کے حوالے سے, بزنس مینوں کے حوالے سے, پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے پولیٹیشنز کے حوالے سے پوری کیمپین بنا کر پھر وہ چلائی جاتی ہے. تو یہاں تو یہ جو پاکستان میں 700 لوگوں کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, یہاں تو پھر فیک نیوز کا پورا ایک دھندا اور پوری کتاب بن گئی ہے. ایسا ہی ہے, ایجنڈا بیس جرنلزم تو ہوتا ہی ہے نیشنل لیول پر کسی بھی ملک کے اندر, لیکن اس وقت جو مین چیز ہے, جو سب سے زیادہ کویسچنیبل ہے, وہ ICIJ کا کردار ہے. میں نے پہلے گھنٹے میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ کلیم یہ تھا کہ more than 600 reporters across the globe, more than 117 countries and 11.9 million documents. اور پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, ایک الگ ملک ہے. پاکستان کی اپنی ایک ریاستی شناخت ہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر الیکٹرانک میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ میں بتا رہا ہوں 75 میڈیا نیٹورکس, ایٹ لیسٹ 2000 میجر نیوز پیپرز, more than 1000 investigative journalists, more than 2500 journalists جو کہ ریਨਾؤنڈ ہیں. ان میں سے ملے آپ کو ایک ہی میڈیا گروپ کے 2 لوگ تھے, ایک کا نام عمر چیمہ ہے اور دوسرے کا نام فخر دورانی ہے. تو آپ کے کیریکٹر کے اوپر کویسچن تو ویسے ہی آ جاتا ہے بطور ادارہ ICIJ کے اوپر, اور ایک ایسا کنسورشیم جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہو کہ اس نے لیکس کرنے ہیں یا کیبلز دینی ہیں. تو وہ اوپینیٹڈ جرنلزم اگر کرتے ہوئے نظر آئے اور کسی ملک کے حکومت کے اگینسٹ باقاعدہ نیریٹو بلڈ کر رہا ہو, جو کہ ہم نے پہلے ٹویٹس میں ڈسکس کیا تھا, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو فیک نیوز تو بعد میں رہ جاتی ہے. فیک نیوز کے اوپر تو مزید ڈسکشن ہونی چاہیے, وہ تو اسٹیٹ لیول کے اوپر ہر ملک کو اپنے انداز سے کرنی چاہیے. ٹرمپ یہ روتا رہا امریکہ جیسے ملک کے اندر, وہ تو ایک معاملہ ہی الگ ہے. لیکن ایسے ادارے جو اپنی کریڈیبلٹی کا رونا پوری دنیا کے آگے روتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کریں, ہم دنیا کے لوگوں کو ایکسپوز کریں گے, ان کے اپنے کیریکٹر کے اوپر اگر کویسچن آ جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ بات کریں کہ ان پہ اپنے کویسچن مارک آ رہا ہے تو باقیوں پر وہ کس طرح سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. نور العارفین صاحب, اس وقت ایک تو پروپیگنڈا جیسے ہی یہ پنڈورا لیکس کا آیا کہ جناب یہ اس طرح سے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, پہلے جیسے آنے سے پہلے پوری یہ کیمپینز, اور اس کے بعد کس طرح سے کس کو چھپانا ہے اور کس کو آشکار کرنا ہے, یہ بھی یہی گروپ کے دونوں صحافی فخر دورانی بھی عمر چیمہ بھی وہ کر رہے, اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ پوری چیزیں وہ لائی گئیں. لیکن ایک طریقہ کار ہے جس کا میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا, اس طریقہ کار کو تو بالکل وہاں کہیں رکھا ہی نہیں گیا نا کہ یہاں سے آپ سے پوچھا جائے, پوری تصدیق کی جائے سیکنڈ پارٹی کے کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس ادارے نے بارہا پاکستان کے اداروں کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے یہ کیا, مقدمات بھی ڈھیر ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی نور صاحب؟
اچھا، اس سوال کے جواب میں ایک سوال ہے. جن لوگوں کے خلاف کارروائی بنتی ہے کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ظالم کے ظلم کا اس کو دراز کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس کے پہلے ظلم پر خاموشی اختیار کرنا. جب تک یہ امن کی آشا کی بانسری بجائی جا رہی تھی، پاکستان کے تمام چودھری، تمام صحافی کیا جھک مار رہے تھے. اور آپ نے کہا فراڈ، پروپیگنڈا نہ کریں. 90% میڈیا والے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. 90%. صرف 10% ہیں جن کی وجہ سے بقیہ 90% کے عیوب بھی چھپ رہے ہیں. دوسری بات، عمر چیمہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں عمر چیمہ صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ دیکھ رہا تھا. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں عمر چیمہ کا ساؤنڈ بائٹ دیکھ رہا ہوں. وہ ایک اتنا بڑا نام، اتنا جید صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جس کے اوپر جو ایجنسیوں کا نام ایسے لیتا ہے جیسے KMC کا اور وابڈا کا نام لے رہا ہے. ذرا سی بات پہ اس کو ایجنسیوں کا ہاتھ روکنا یاد آ جاتا ہے. میر شکیل کے بارے میں جب بات کی گئی ان سے تو وہ میر شکیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کنی کترانے لگے. ان کے ساؤنڈ بائٹ کا پہلا حصہ اور ان کے ساؤنڈ بائٹ کا دوسرا حصہ، اس کو بیچ سے ایسا چاپ کیا گیا، ایسا ایڈٹ کیا گیا اتنی ہوشیاری سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر ساؤنڈ بائٹ دیکھنے والا غلطی سے صاحب دماغ ہے تو یقیناً وہ اس کے بیچ میں آنے والا جمپ محسوس کر سکتا ہے. انہوں نے پہلے پوچھا، میں نے میر شکیل صاحب سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں. انہوں نے مجھے منع کر دیا. اس کے بعد ہم نے پریشر ڈیولپ کیا. ہم نے کہا کہ سر اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارا مینڈیٹ کیا رہ جائے گا. پھر انہوں نے ہمیں بتا دیا. مطلب یہ اتنا ہی آسان ہے. یہ اتنا ہی آسان ہے. ایک آدمی جو پاکستان میں جس کو چسکا پڑا ہوا ہے حکومتیں بدلنے کا، ایک آدمی جس کو ریاستی اداروں کی چپ نے اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ریاستی امور پہ اثر انداز ہونے لگا. وہ فیصلہ کر رہا تھا ایک زمانے تک اور سارے لوگ بیٹھ کر کے بانسری بجا رہے تھے امن کی. وہ اکیلا امن کی آشا اڑاتا رہا. باقاعدہ سیفما بھی بن گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. سب لوگ، سارے چودھری، سارے صحافی، سب منہ میں گھگنیاں ڈال کر کے بیٹھے رہے تھے. آپ نے جب اس وقت اس کا ہاتھ نہیں روکا تو اس وقت وہ جو چاہے کرے. اس کی عادت تو وہی پڑی ہوئی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت یا ICIJ کو ہم بیٹھ کر کے کوس رہے ہیں ICIJ نے یہ کیا، ICIJ نے وہ کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے، پینڈورا سے پہلے یہ سارے معاملات جو تھے یہ کدھر تھے؟ پیناما کا معاملہ جو آیا، خاص مواقع پہ اس طرح کے اداروں کا انٹرفیرنس ہوتا ہے، ان کو داخل سیاست کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ان سے کام لینا مقصود جو ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے تو وہ سارے ادارے جو ہے وہ دھڑم تختہ ہو جاتے ہیں. پیناما آیا. پیناما میں آپ نے کیا نکال لیا؟ پاناما میں نواز شریف کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام آیا تھا؟ کیا ان سب کے خلاف کارروائی ہو گئی؟ پینڈورا سے آپ نے کہا کہ پینڈورا سے ہم نے دھماکہ کر دینا ہے، پینڈورا سے ہم نے یہ کر دینا ہے. جو ابھی بات کر رہے تھے فیصل عزیز، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک. پینڈورا آیا بھی اور چلا بھی گیا، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا. اور اب ہم بیٹھ کر کے اگر انتظار کر رہے ہیں کہ کسی کے خلاف کارروائی ہو گئی تو مجھے یہ دیوانے کے خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں لگتا، فرینکلی اسپیکنگ. صحیح، بالکل یہ آپ نے بات کی ہے کیونکہ پنڈورا کے اندر جس قسم کی چیزیں وہ خود جو ہے وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کے مصداق. ابھی بریلوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ بات کر کے گئے. اچھا امیر عباس، ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارک تھامس کا آپ نے وہ بلاگ بھی پورا دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اس سارے عمل کی. ایک تو پینڈورا لیکس کے حوالے سے، پھر اس سے پہلے جتنی بھی من گھڑت کہانیاں ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، ان کے پاس چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح سے پوری کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہاں تو کہانیاں گھڑ کے، یعنی کہ خواہش کو خبر بنا کر اور کہانی جو ہے وہ پروپیگنڈا بنا کر وہ پیش کیا جا رہا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں مدثر، پنڈورا لیکس تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس میں کچھ نام جو داخل کرنے کی کوشش کی اس سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ موجود تھا. اس سے لگتا ہے کہ یہ کام کسی فیور یا کسی مانیٹری بینیفٹ کے تحت کیا گیا ہوگا. اس سے پہلے پیناما لیکس آیا، پھر پیراڈائز لیکس آیا، اب یہ پنڈورا لیکس. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جتنے بھی نام تھے وہ سارے غلط نام ہو گئے، اس میں ٹھیک نام بھی ہو گئے، بالکل صحیح، اور یقیناً ہے بھی. لیکن اس میں بہت سارے نام زبردستی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے لگتا ہے کہ سکور سیٹل کرنا تھا. ابھی نور العارفین عمر چیمہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو چیمہ صاحب نے ایگزیکٹ کے کیس میں، بول کے کیس میں FIA کو ایک لیٹر تھمایا تھا کہ یہ FBI کا لیٹر ہے، اور FIA نے وہ لیٹر کورٹ میں شاید پروڈیوس بھی کر دیا. لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ تو FBI کا ہے ہی نہیں،
اور ایف بی آئی نے خود اس کی تردید جاری کی. یہ ایک فریکچرڈ اور فیک لیٹر ہے, فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے. یہ تو فیک لیٹر انہوں نے کورٹ میں پروڈیوس کر دیا, اور اس لیٹر کا جو رائٹنگ سٹینڈرڈ ہے وہ والا رائٹنگ سٹینڈرڈ تھا جو پاکستانی رائٹنگ سٹینڈرڈ ہے. اس پہ جو ڈیٹ فارمیٹ تھا وہ فارمیٹ ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے, جو عموماً امریکہ کے اس طرح کے آفیشیل ڈاکیومنٹس پہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے صرف چونکہ جیسے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ خاص ایک مہم کے تحت بول اور ایگزیکٹ ادارے کو تباہ و برباد کرنا تھا, تو ان کے ہاتھ جو کچھ لگا, جو آل فال جیسے بکی جاتی ہے, جو ان کے ہاتھ لگا انہوں نے اٹھا کے اداروں کو دے دیا تاکہ کیس کو کسی نہ کسی طرح سے مضبوط کیا جائے اور ایک بھاری بھرکم فائل بنائی جائے. ابھی بھی انہوں نے جس طرح سے شامل کرنے کی کوشش کی ایگزیکٹ کی مینجمنٹ کو, تو وہ میل انٹینشن پر مبنی لگ رہا ہے. اور جو وہ سٹوری آئی تھی اس زمانے میں نیو یارک ٹائمز کی, اس میں ڈیکلن واش اور میر شکیل الرحمان اور جنگ گروپ کے لوگوں کے آپس میں جو رابطے تھے وہ رابطے بعد میں ایکسپوز ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈیکلن واش کو استعمال کیا اس سٹوری کو پرنٹ کروانے کے لیے, چونکہ نیو یارک ٹائمز نیشنل اخبار ہے تو اس کے اندر اس سٹوری کو چھاپا جائے تاکہ اس کی ریپرکیشنز بہت زیادہ آئیں. اور انہوں نے اپنے طور پہ وہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا ایک ایمرجنگ نیٹ ورک جو پاکستان کے نہ صرف آئی ٹی سیکٹر میں ایگزیکٹ کمپنی اور میڈیا کے حوالے سے بول جو نئے ٹرینڈز اور جو انوویشن لانے کی کوشش کر رہا تھا, ان چند سیٹھوں نے مل کے اپنی دکانیں بچانے کے لیے اور اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے انہوں نے ان اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی انہوں نے کچھ نام جو شامل کیے ہیں اس میں, ان ناموں کی شمولیت میں یقینی طور پہ پیچھے کوئی نہ کوئی بدنیتی یا کوئی مالی مفاد شامل. بالکل. اچھا, ایک چیز بڑی اہم وہ آپ نے اٹھائی ہے, اسی میں مارک تھامس کے جو یہ پورا ایک آرٹیکل ہے, بلاگ ہے, اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں فیصل عزیز صاحب کہ ان کے پاس ڈیکلن واش اور میر شکیل کی گفتگو کے جو ہیں وہ آڈیو کلپس اور وہ کہتے ہیں ناقابل تردید وہ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. وہ کس طرح سے کہانی, جس کہانی کا ایک حصہ ابھی امیر عباس صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ایف بی آئی کا وہ ایک جھوٹا خط بھی. آپ اس پورے عمل میں خود انویسٹیگیٹ ایز اے جرنلسٹ بھی آپ نے اس وقت بھی سوالات کیے تھے, ہمیں یاد ہے 2015 میں ایف آئی اے سے بھی, کہ جو اس میڈیا گروپ میں خبریں پیپر میں اور ٹی وی میں بتائی جا رہی ہوتی تھی, اگلے دن ایف آئی اے سے پوچھتے تھے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں, نہ ہم نے ایسی کوئی چیز کی ہے. یہ پورا ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہوتا تھا. ایک اتنی بڑی کمپنی ایگزیکٹ, چلیں بول تو اس وقت نہیں, ایگزیکٹ آئی ٹی کمپنی جس میں اس وقت لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں, پاکستان کا جو برین ہے اس وقت وہ وہاں پر کام کر رہا تھا, وہ سارا بزنس شفٹ ہو گیا بھارت میں. اب وہ لوگ, وہ کمپنی جن کے خلاف پورے پروپیگنڈا, کون ذمہ دار ہے کہ ان کے خلاف یہ تمام تر چیزیں کی, اس وقت بھی جھوٹی ثابت ہو گئیں, آج پھر دوبارہ سے وہ ریکال ہو کے جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں. مدثر, یہ تو ساری باتیں بار بار ذہن میں آتی ہیں. یہ جس لیٹر کا ذکر میر عباس نے کیا, یہ لیٹر میں نے ایک ای میل کے تحت جب وہاں سے جواب آیا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہم نے ایف آئی اے میں جمع کروایا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. اور ایک چیز نہیں, کئی ایسے ڈاکومنٹ جھوٹ پر مبنی تھے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ایف آئی اے کو معلوم ہو گیا جھوٹا ہے اور ایف بی آئی کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا نام جھوٹا چلا ہے, اور یہاں کاؤنسلیٹ میں معلوم تھا کہ یہ ایسے غلط استعمال ہوا ہے, اس وقت ہوا کچھ نہیں. یعنی کہ مینجمنٹ اس طرح کر لیتے ہیں, کر لی جاتی ہے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, دندناتے بھی گھوم رہے ہیں, دھڑلے سے بھی چل رہے ہیں, اپنے خلاف کچھ ہونے بھی نہیں دے رہے. صحافی برادریوں کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے, پریس کلب کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے, اور اس طرح سے گیم چلاتے ہیں کہ وہ جھوٹ اتنی بار بولتے ہیں کہ پاکستان تو پاکستان, میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جو ہلنے کو تیار نہیں تھی. چودھری نثار صاحب سب سمجھ رہے تھے لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ پولیس آفیسر ایف آئی اے میں چلا گیا تھا, انتقال ہو گیا, شاید یا تو کہتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن میں کیا کروں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے, اگر آپ نے میڈیا ہاؤس کو لے کے آنا ہے, صحافیوں کو اچھی اجرت دینی ہے, ان کو سہولیات دینی ہے, ان کے پیرنٹس کو سہولیات دینی ہے, پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھانا ہے, ٹیکسٹ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, باہر سے زرع مبادلہ لے کر آنا ہے, یہاں پہ اگر بچوں کو پڑھانا ہے, ہر میدان میں اگر آپ نے پلان دے دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میرا گروپ یہ کرے گا,
تو پھر سینیریو یہ ہے کہ سیٹھ جمع ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کو ملا لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ڈیکلن واش جیسے نیو یارک جیسے ادارے کو پیسے دے کے لگوا لیتے ہیں, ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں, تہس نہس کر دیتے ہیں. اور یہ ابھی دوبارہ کیوں ہوا, یہ نام کیوں ڈالا گیا؟ میرا ماسٹر بالکل صحیح اصل میں نشاندہی کی ہے کہ وہ تو تھا پنڈورا کے اندر نام تو تھے, لیکن یہ 2 نام ڈال دیے گئے, 3 نام ڈال دیے گئے, 6 نام ڈال دیے گئے. اور یہ نام ڈال دیے گئے تو اس کا طریقہ کار کو فالو نہیں کیا گیا. اور کیوں ڈالے گئے کہ ایک بار پھر بول نے اپنے آپ کو اس جو کرائسس تھا اس میں اپنے آپ کو سنبھالتے اور اپنی پروگرامنگ اور اپنی چیزوں کو انہینس کرنا شروع کر دیا اور کرنا شروع کر دیا, اشتہارات چلنا شروع ہو گئے, لوگ اسٹیبلٹی کی طرف آیا. تو جب بھی ایسا ماحول بنتا ہے تب یہ کوئی نہ کوئی سازش لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور وہ گراؤنڈ کے اوپر نظر آتی ہے. اب یہ جو آخری بات ہے جو اسی موضوع سے ریلیٹڈ کہ بنیادی طور پر پاکستان کو اس چیز سے نقصان کتنا ہو رہا ہے. ایک تو فیک نیوز, اتنا بڑا ادارہ اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن وہ ظاہر ہے بار بار جھوٹی خبریں, اور اس کے بعد جو ہے اس ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑا اثر آ رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے. کتنے % جابز جو ہیں وہ اس مشکل وقت میں وہ لوگوں کی جا رہی ہیں. اس نے اس سازش کے تحت بول کے تقریباً 3,500-4 ہزار لوگوں کی جابز کو نقصان پہنچایا, اس ادارے کو نقصان پہنچایا. $345 ملین تھے اس وقت جو ہر سال آ رہے تھے, اس کو نقصان پہنچایا. ایک آئی ٹی کمپنی جس کے اندر 20,000 ڈائریکٹلی 10,000 انڈائریکٹلی لوگ کام کر رہے تھے, ان کے روزگار کو نقصان پہنچایا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا اور کوئی اس کو روکنے نہیں آیا. اور آج پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, عدالتوں نے فیصلہ کیا, عدالتوں نے بتایا یہ سب زیادتی اور غلط ہے. تو میں یہاں پہ جو بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے گیم سمجھ گئے پروپیگنڈا ہے, لوگ سمجھ گئے یہ ہمیشہ اس لیے بول کے خلاف ہوتا ہے. اب یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیرامیٹرز فالو نہیں ہوئے ہیں ICIJ کے, اور وہ سوال نامے نہیں بھیجے گئے, پلندہ نہیں بھیجا گیا, جواب نہیں لیا گیا, ایتھکس کی خلاف ورزی کی گئی, تو اس ادارے پر اور خاص طور پہ ان 2 لوگوں کے اوپر, میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا ویسے, ان کے اوپر پابندی عائد ہونی چاہیے. ان کے اوپر اب قانونی کارروائی جو ہے نا اس سائٹ پر آگے بڑھنا چاہیے. ہر 4 دن کے بعد کسی چیز پہ تبصرہ کرنا بہت برا سا لگتا ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ قانون نہیں ہے اور جس کو چاہیں گے یہ مینج کر لیں گے. تو اب ان کے خلاف کارروائی والا ٹائم جو ہے اس کو آنا چاہیے, اس اینگل پہ چلنا چاہیے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, میڈیا آرگنائزیشنز, عدالتوں کے اندر معاملہ جانا چاہیے. بالکل, لیکن کارروائی نور العارفین صاحب ہوتی نہیں ہے. لاہور کے اندر بڑی پرائم لوکیشن پر جو پبلک پلیسز جسے گلیاں کہا جاتا ہے وہ اپنے گھروں میں شامل کر لی جائیں. پلاٹس پر قبضے کر کے اتنی زمینوں کہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹیاں تعمیر ہو سکتی ہیں, وہاں کارروائی نہیں ہوتی ہے. حکومتیں ڈر رہی ہوتی ہیں, ادارے ڈر رہے ہوتے ہیں. کیا خوف ہوتا ہے کہ ان کے خلاف گلگت سے لے کے کراچی تک مقدمات درج ہوں, ان کی گرفتاریاں نہ ہوں, ان کے خلاف کارروائی نہ ہو, تو کہیں خوف ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کارروائی کرنا ہوتی ہے؟ ہاں, جب آپ ہر ایک سے ڈرنے لگ جائیں تو پھر ٹھیک ہے, دنیا آپ کو ڈراتی ہے. آپ ایک اللہ سے ڈریں, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور سے ڈرنے بھی نہیں دیتا. فلمی بات لگتی ہے لیکن آزمانے والوں کے لیے آزمائش شرط ہے. حکومتیں, یہ ان حکومتوں کے لیے, یہ ان اداروں کے لیے, ان اداروں میں رہ کر کے اور پاکستانی عوام پر احسان جتلانے والے محسنوں کے لیے, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, محسن لٹرلی محسن مت سمجھ لیجیے گا, یہ ان کے لیے ایک چیتاونی ہے ہندی میں. ان کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے. کوئی ادارہ جو اپنے آپ کو آزاد بتلاتے نہیں تھکتا, کوئی ادارہ جس کی بارے میں ذرا سی آپ بات کریں تو فوراً ابرو جو ہے وہ تن جاتے ہیں, یہ سب کے اوپر, میڈیا انڈسٹری کے اوپر, میڈیا انڈسٹری کے جگادریوں کے اوپر, آزادی صحافت کے مغنیوں کے اوپر, سب کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. سب سے بڑھ کر اس ایک وقت میں ہم نواز شریف اور آصف علی زرداری کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال ہے وقت کا ضیاع ہی ہے, اس لیے کہ اگر انہوں نے نظریہ ضرورت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو کیا تیر مارا. یہ جو تبدیلی والی لولی لنگڑی سرکار ہے, اگر اس دور میں آنے کے بعد بھی میر شکیل, جیو, یہ ان سب لوگوں کا جن کے بارے میں ابھی گفتگو کر کے ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, اس حکومت میں بھی اگر کچھ نہیں ہوگا جس کا مجھے 2000% یقین ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے ہی کوئی فرشتے آئیں گے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے. اس لیے کہ وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والی بات تھی وہ بالکل میں اسے برحق مانتا ہوں, برحق جانتا ہوں. ویسٹڈ انٹرسٹ جب تک لوگوں کا موجود ہے تب تک ان لوگوں کو ایسے ہی سیف پیسج ملتا رہے گا, ایسے ہی شیلٹر ملتا رہے گا. انہیں نیب پکڑے یا کوئی اور ادارہ ان کے ایپ پکڑے,
کچھ نہیں ہونے کا. یہ جائیں گے تھوڑے عرصے اور اس کے بعد گھوم گھما کر کے جیسے لوگ ہنی مون منا کر کے آتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک نئے اپنے پسند کے وقت پر کسی اور کے خلاف کوئی نیا محاذ جو ہے وہ چھیڑ دیں گے. ایک آدمی کو آپ مثال بنا دیں, ایک ادارے کو آپ مثال بنا دیں اور اس کے بعد دیکھیں کوئی دوسرا اپنی ڈگر تبدیل نہیں کرتا. آپ ایک انڈسٹری میں ہیں, ٹھیک ہے آپ ہوں گے کوئی لیڈنگ نام, آپ نے پہلا پتھر پھینکا اس لیے آپ جیت گئے. کون سی تیر مار دی آپ نے؟ ہندوستان اور پاکستان میں اگر ہندوستان ہم سے تگڑا ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے تو سب کچھ خود بنایا ہے, ہندوستان کو پکی پکائی کھیر ملی ہے. تو اسی طرح سے ایگزیکٹ کا, بول کا اور اس ایک میڈیا گروپ کا اگر آپ مقابلہ کر کے اور آپ دوسروں کی راہ میں اس طرح سے اسپیڈ بریکرز بنانے کے تمنائی ہیں, تو یہ ماں سوائے آپ کے چھوٹے ذہن کے, ماں سوائے آپ کے چھچورے پن کے اور کچھ نہیں. وہی یہاں مجھے حالانکہ ان کا نام لینا تو مناسب نہیں ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ مغرب کے بعد جو انٹرویو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, پی ٹی آئی کی اس وقت سب سے بڑی آواز ہیں, انہی کی بات کوٹ کر دیتا ہوں کہ 2 کروڑ کی گاڑی میں سے 2 پیسے کا آدمی اترتا ہے. تو یہ گاڑیوں کا دھندا اور یہ بڑے بڑے عہدوں اور مناصب کا جو ایک جاہ و جلال کا جو دھندا ہے, میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ لیکن یہ پکڑنے کا معاملہ جو ہے امیر عباس, آپ کو وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ بات کرتے رہے, بعد میں بھی یہ بات ہوتی رہی کہ یہ مافیا ہے اور اس کا سرغنہ میر شکیل الرحمان. یہ عمران خان صاحب کے جملے ہیں, میرے نہیں. عمران خان صاحب بار بار جنگ کے حوالے سے, جیو کے حوالے سے اسٹیج پر, میڈیا پر آ کر یہ بات کرتے رہے ہیں اور سرغنہ کے طور پر مافیا کے میر شکیل کو بات کرتے ہیں. اب ان کی حکومت, وہ سرغنہ, وہ تمام تر چیزیں عمران خان صاحب کو علم ہے, ان کی کابینہ میں علم ہے, اداروں میں علم ہے, لیکن پھر کیوں کارروائی نہیں اس کہ جو پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اور پوری کیمپینز چلاتے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب شاید مروب ہو گئے ہیں اب اس ستارے سے, اور وہ سرسر ادارے کے خلاف جو کچھ کہتے رہے. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ اس ادارے نے عمران خان صاحب سے کتنی محبت دکھائی ہے. جس وقت عائشہ گل علی عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی اسلام آباد میں, اور تقریباً 45-50 منٹ سے زیادہ وقت کی وہ پریس کانفرنس تھی, یاد رہے کہ عین وہ وقت تھا جس وقت نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو رہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کا, کیونکہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے پرائم منسٹر بننا تھا. اب بل ایک طرف لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن ہو رہا ہے, اینڈ اس وقت عائشہ گل علی نے عمران خان صاحب کے خلاف الزامات کی ایک فہرست اٹھا کے پریس کانفرنس شروع کر دی. پاکستان کا سارا میڈیا مدثر, میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کا سارا میڈیا اس وقت لیڈر آف دی ہاؤس کے الیکشن کو دکھا رہا تھا, چونکہ وہ خبر تھی پاکستان کا نیا وزیر اعظم منتخب ہو رہا تھا. جی. صرف ایک چینل تھا جس کا نام جیو ہے, جس نے وہ 45 یا 50 منٹ کی پوری پریس کانفرنس عائشہ گل علی کی دکھائی عمران خان کے خلاف. کسی نے وہ 2, 4, 5, 10 منٹ سے زیادہ نہیں, کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس کی خبر بڑی تھی اس وقت. اس طرح سے جیو نے محبت دکھائی عمران خان صاحب کے ساتھ, کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے. 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے پوری کوشش کی, ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح عمران خان الیکشن ہار جائے. آج وہی عمران خان کے سارے چہیتے جیو سے باہر نہیں نکلتے. کتنے خلاف تھے فواد چودھری صاحب, حامد میر صاحب کے, اٹھا کے دیکھ لیں پرانے ان کی گفتگو, لیکن وہ پیچھے سے مطلب جان نہیں چھوڑتے ہیں وہ جیو کی اور جنگ گروپ کی. تو عمران خان صاحب کو کیا کہنا, ان کا کوئی ایک سٹینڈرڈ ہے جو باقی رہا ہو, ہر سٹینڈرڈ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا ہے. ان کے کال آف فیل میں جو تضاد ہم نے ان کے کال آف فیل میں دیکھا ہے, ان سے امیدیں لگانے کے بعد جتنا کال آف فیل میں تضاد نظر آیا, میرا نہیں خیال کہ یہ کانٹمپریری پالیٹکس میں دنیا میں کسی حکمران نے اپنے کال آف فیل کے تضاد کے حوالے سے اتنا مایوس کیا ہو. صحیح. اچھا فیصل عزیز صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ ذہن میں آ رہا ہے. 2015 مئی میں ایک سٹوری نیو یارک ٹائمز میں چھپی, ڈیکلن واش کی ایک جھوٹی خبر پر ایک ایکشن پورا بھرپور طرح سے لیا گیا, ایک ادارہ بند کر دیا گیا, جو چلتا ہوا ادارہ اور اتنے سال سے وہ چل رہا ہے وہ بند کر دیا گیا. ایک سچا پورا ایک آرٹیکل پورے ثبوتوں کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ جو ہے وہ مارک تھامس کا آ رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. یعنی کہ جھوٹی خبروں پر ایکشن اس حکومت میں پاکستان کے اندر, اور
جو سچی بات ہے اور سچی خبر ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے؟ مدثر یہ اسے کہتے ہیں لابنگ، ایڈوکیسی، پلاننگ، سازش، کہ آرٹیکل کے اوپر ایکشن نہیں ہوا، پلان بنایا، اس پلان کے تحت راستہ نکالا کہ ایکشن کریں کیسے. تو اس میں ایک راستہ نکالا گیا کہ باہر کسی میڈیا ہاؤس کے اندر چھپواتے ہیں آرٹیکل، اور ظاہر پیسے دے کے لابنگ کرنے والی فرمز جو ہیں وہ آرٹیکلز اور آپ کے نقطہ نظر کو جو ہے پروموٹ کرنے والے لوگوں کو ہائر کر لیتی ہیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے آرٹیکل چھپوانا، مواد سے چھپوانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو یہ آرٹیکل چھپنے کے بعد ایکشن ہونے سے پہلے جو پری پلان اسٹریٹجی تھی اس کے تحت یہ تمام چیزیں ہوئیں. کون کون حضرات گئے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو فرمائی، کون کون سے میڈیا ہاؤس کے مالکان تھے جنہوں نے بیٹھ کر گفتگو فرمائی کہ ایک ایسا میڈیا گروپ آ رہا ہے جو اپنے لوگوں کو، صحافیوں کو ان کی سیلری وقت پر دے گا، ان کو میڈیکل پرووائڈ کرے گا، ان کی فیملیز کو میڈیکل پرووائڈ کرے گا، ان کو گاڑیاں موٹر سائیکل دے گا، ان کو ایک سال میں 2 مرتبہ انکریمنٹس دے گا، ان کے آفس کے اندر کینٹین ہوگا، ان کے پاس ہوٹل ہوگا، وہ سہولیات دے گا جو دنیا بھر کے بڑے میڈیا ہاؤسز اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس سے لوگ چلے جائیں گے، اور یہ پھر ایک جو ہم جس طرح کا گیم چلاتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے لگتے ہیں اور ہم مفاد کے اندر کام کرتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں رہ سکے گا. اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤس آ جائے گا جو پاکستان کا وہ چہرہ دکھا سکے گا جو ظاہر ہے کہ مونوپولی. تو وہ جو ساری سازش تھی، پلان بنایا گیا، اس میں پھر چودھری نثار صاحب بھی شامل ہو گئے، نواز شریف صاحب کی فیملی کے لوگ بھی شامل ہو گئے. ان تمام لوگوں نے شامل ہو کر پھر یہ ڈیکلن واش والا راستہ نکالا، جو کہ ظاہر ہے کہ سب کو پتہ. یہ میں کوئی باتیں دہرا نہیں رہا ہوں، میں یاد دلا رہا ہوں، میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا. پھر وہ آرٹیکل چھپا. ایف آئی اے نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی کمپنی کے خلاف 2 ایف آئی آر درج کی، ایک ہی جرم ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ تھی 420 کا مقدمہ درج کیا. 420 کا مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قلم ہے، فرض کریں یہ ڈالر پین ہے، اور میں ڈالر کے نام پہ نہ بنا رہا ہوں، میں پاؤنڈ کے نام پہ بنا رہا ہوں، اور وہ میں اسے مارکیٹ میں بیچ دوں، تو وہ بولے گا بھائی میری کمپنی کے نام پہ یہ بنایا ہے تو آپ نے جعلی بنایا ہے یہ. تو اگر یہ جعلی بنایا تو 420 کا مقدمہ بنایا جس کے اوپر شخصی ضمانت ہوتی ہے. تو ایک ہی کیس میں 2 مقدمات اسلام آباد کراچی میں فائل ہوئے. یعنی کہ اگر کسی بینک میں ABC کسی بینک کے اندر کوئی مینیجر، کوئی کیشیئر کوئی گڑبڑ کر دے، 19-20 کر دے، تو آپ بینک کے خلاف ایف آئی آر درج کریں گے اور اس کی سارے ملکی برانچز کو بند کر دیں گے، اور جہاں جہاں ان کے ذمہ داران ہوں گے ان کو اٹھائیں گے اور جیلوں میں ڈال دیں گے. تو پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ تھا. میرا خیال ہے کوئی ایسا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا جیسا ایگزیکٹ کے ساتھ اور بول کے ساتھ ہوا کہ ایک الزام لگایا، 2 ایف آئی آر سیم ٹائم کی، ڈیکلن واش کی سٹوری کو بنیاد بنایا، اور ایف آئی آر بعد میں سب کو پکڑا اور جیلوں میں ڈال دیا اور ادارے بند کر دیے، بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے، سیلری دینے والے سارے سسٹم کو بند کر دیا. جہاں سے گاڑیاں فیول بھرواتی تھیں اور پیٹرول پمپ کو کہہ دیا ان کو فیول مت دینا، جو گاڑیاں پانی لے کر آتی تھیں ان کو فون کر دیا ان کو پانی مت دینا، اور جو رشتہ دار تھے اس کمپنی کے مالکان تھے ان سب کو ڈرا دیا کہ تم جائیداد نہیں بیچو گے، اور بعد میں ان پر پابندی عائد کر دی. میرا خیال ہے پاکستان کے تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ کے سارے اکاؤنٹس بند کر دیں، آپ کے فیملی کے خلاف ایف آئی آر کر دیں، آپ کی بوڑھی ماں کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیں، آپ کی بہن امریکہ سے آئے ملنے کے لیے اس کا شوہر کو ڈرائیں دھمکائیں اور اس کا نام ایف آئی آر میں ڈال دیں. یہ سب کچھ مینج کیا گیا سیاسی طور پر، صحافتی طور پر. سیٹھ نے مینج کیا اور سیٹھ نے صحافیوں کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا. آج پاکستان میں 13,500 صحافی جاب لیس ہیں، 13,500. اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ اس ادارے نے رکھی اور اس ادارے نے نہیں چلنے دیا. اور آج جب دوبارہ یہ ادارہ بول جو ہے وہ پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر پروپیگنڈا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، نیا ٹول استعمال کرتے ہوئے. میرے خیال میں ICIJ کو جس طرح استعمال کیا ہے
وہ خود سوچ رہا ہوگا یار ہمیں کیسے استعمال کر لیا اور کیا کر لیا. ظاہر ہے ہم نے رابطے کیے ان سے, لکھ بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے انسٹیٹیوٹ کو, اس ادارے کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے مدثر, جس کے تحت ہزاروں لوگوں کی جابز گئیں, ہزاروں گھرانوں کے چولہے بجھ گئے, لوگ بڑی آفت مصیبت میں آئے. اب بھی بہت ہزاروں لوگ ہیں جن کی سیلریز, جن کے ڈیوز نہیں مل سکے کیونکہ اس ادارے کو پنپنے, پھولنے, پھلنے نہیں دیا جا رہا. لیکن ایک چیز جو آپ نے ساری اس پوری کہانی جو ہے, کیونکہ 2015 سے یہ شروع ہونے والا معاملہ ہے پروپیگنڈے کا, جو آج تک وہ جاری و ساری ہے, اور مختلف اوقات میں یہ چیزیں پھر نئے ایک شکل میں وہ لے کے آتے ہیں. لیکن ابتدا میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے. اس وقت جب یہ پورا حلہ بولا گیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کس طرح سے پروپیگنڈا ہے. یہ چیز لوگوں کو, عوام کو تو اب سمجھ آ چکی ہے کہ کس طرح یہ پروپیگنڈا کریٹ ہوتا ہے. نور اللہ عارفین صاحب, یہ چیزیں ذمہ داران کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں, یا آتی ہیں تو پھر وہ خاموش ہوتے ہیں کہ یہ وہی ادارے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حکومتیں گراتے بھی ہیں, بناتے بھی ہیں, وزیر خزانہ لگاتے بھی ہیں, ہٹاتے بھی ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں چلیں چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اچھا, جس نے یوز کرنا ہے وہ تو یوز کرنے کا عادی ہے, ٹھیک ہے, اس کی عادت بد کو تو نہیں بدلا جا سکتا, اس لیے کہ اب یہ اس کی عادت سے بڑھ کے فطرت بن چکی ہے. جو اس کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے ان کے بارے میں کیا کریں, جسے کبھی ایک سے, پھر دوسرے سے, اور پھر تیسرے سے ٹھگے جانے کا چسکا پڑ چکا ہے. تھوڑی دیر پہلے ابھی بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے قول و فعل میں تضاد. آپ نے بڑا مزاحیہ, یقیناً میرے حساب سے مزاحیہ تھا, آپ نے یقیناً دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا ہوگا. آپ نے سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب کے قول و فعل میں تضاد, مافیاز کے نرغے میں عمران خان صاحب چینی مافیا کے خلاف کارروائی کرنے والے تھے, کیا وہ کارروائی ہو گئی؟ عمران خان صاحب عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے والے تھے, کیا مہنگائی سے انہوں نے چھٹکارا دلا دیا؟ اس وقت مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ پاکستانی عوام کے سامنے سب سے بڑا ان کا اوپوننٹ جو کھڑا ہے وہ خود عمران خان ہے. وہ تمام لوگ جو عمران خان کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ہیں, اس لیے کہ جس دن مہنگائی بڑھائی جاتی ہے پورے دن ٹیمپریچر چیک کر کے اور شام میں خبر چھوڑ دی جاتی ہے, اور فیول کی اگر بڑھوتری کی خبر آتی ہے پورے دن 10 روپے اور 2 روپے کا پھر احسان بھی جتلایا جاتا ہے, اور تمام حکومتی مشینری بشمول میڈیا اس کار خیر میں خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ کام شاید اتنا برا نہ لگتا ہو لوگوں کو, اس سے زیادہ برا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر خان صاحب کا ایک بیان بھی جاری ہوتا ہے دل جلانے والا, وہ کہتے ہیں تمام دنیا سے کم مہنگائی پاکستان میں ہے. یہی بیان تو آصف علی زرداری اور نواز شریف کا بھی تھا. اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا تھا, اس وقت عمران خان کو خیال نہیں آیا تھا. عمران خان نے پیٹرول مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی اندیا دیا تھا, کیا وہ کارروائی ہو گئی؟ آٹا بحران ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اندیا دیا تھا, کیا وہ کارروائی ہو گئی؟ اس حکومت میں چور, ڈاکو, لٹیرے, غاصب جتنے زیادہ محفوظ ہیں اور جتنا پھل پھول رہے ہیں, اس سے پہلے شاید ہی کسی حکومت میں ایسا ہو. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ڈینٹ شاید ان کو پڑتا ہی ہوگا. لیکن چونکہ میرے ہینڈسم صادق اور امین ہیں, ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے ایک ایسے آدمی کا جس کو خود انہوں نے صادق اور امین ٹھہرانے کے جرم میں 10 لاکھ روپے پینشن, ثاقب نثار کا نام لے لیتا ہوں, 10 لاکھ روپے کی پینشن ان کو صادق اور امین ٹھہرانے کے لیے. مافیا کے خلاف بھی کارروائی پھر نور اللہ عارفین نہیں ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کون سی مافیا کے خلاف؟ صحافتی مافیا. اچھا لفظ. صحافتی مافیا کے خلاف کارروائی ہو گئی تو صبح شام کو 7 بجے سے لے کر کے اور رات 12 بجے تک باجا کون بجائے گا عمران خان کا؟ میں نام لینا شروع کروں نا اگر تو ابھی فوراً آپ کو یا تو وقفہ لینا پڑ جائے گا یا تو فوراً ٹرانسمیشن وائنڈ اپ کرنے کی نوبت آ جائے گی. دیکھیں وہ ادارہ جو ابھی امیر عباس اس کی پوری مثال دے رہے تھے, اور وہ مثال جو پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت, عمران خان کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن سے لے کے ہر چیز کرتے رہے ہیں, اور خود عمران خان ان کو مافیا کہتے رہے. دیکھیں میں وہ لفظ استعمال, وہ خود مافیا کہتے رہے, یہ لفظ میں تو اس کی حوالے سے بات کر رہا ہوں. عمران خان تو ایم کیو ایم کو بھی مافیا کہتے تھے, ایم کیو ایم کو گود میں لیے بیٹھے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا نام دے دیا ہے نفیس لوگ. تو عمران خان کی بات کا بھروسہ کرنا یا عمران خان کی کسی بات پہ اعتراض کرنا میرا خیال ہے یہ اپنے آپ میں ایک حماقت ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. ٹھیک. اچھا امیر عباس صاحب, ہم بیک ٹو پوائنٹ وہاں آتے ہیں کہ اس وقت جو ہے صحافت کے حوالے سے, ایک تو آئی سی جے کے حوالے سے جس طرح فیصل صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں سوال اٹھ رہے ہیں, بڑا زبردست قسم کا وہاں کام ہو رہا ہے. لیکن پہلے بھی 400, اس دن بھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے, 400 لوگوں کے پہلے نام آئے, 700 لوگوں کے یہاں پر آئے.
لیکن اس کے بعد اسی میڈیا چینل کے اوپر اخبارات میں انگلش اردو میں جس طرح سے وہ چیزیں لائی جا رہی کہ کس کو ٹارگٹ کرنا ہے بغیر کسی چیز کے کہ وہ خود اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ میرے سے کم از کم صحافتی اصولوں کو اپناتے ہوئے پوچھا تو جاتا کہ میری کمپنی ہے، میں اس پہ چیزیں ہیں نہیں ہے کیا ہے، ان چیزوں سے ہٹ کر ون سائیڈڈ وہ تمام تر معاملات وہ چلائے جا رہے ہیں بھرپور طرح سے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بڑے ادارے اور صحافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے دعوے کرنے والے اداروں کی کریڈیبلٹی تو لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، لیکن میرا سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اس کے باوجود ان لوگوں پر جب حکومت کو شکنجہ کستی ہے تو صحافتی تنظیمیں وہ سارے ادارے کھڑے ہو کے صحافت پر کوئی قدغن نہ آ جائے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہم لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ تو خیر مدثر آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کچھ ادارے تو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ صحافت کی آڑ میں انہوں نے پیسہ بھی بنایا، انہوں نے صحافت کی آڑ میں جو پاکستان کے پاور کوریڈورز تھے ان میں جا کے اپنی انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں بھی یہاں کرسی ملنی چاہیے پاور کوریڈورز کے اندر، اور انہوں نے صحافت کی آڑ میں جو ڈیسیژن میکنگ کی طاقتیں ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے۔ یہ تو انہوں نے صحافت کو استعمال کیا جس کو ہم ویسٹڈ انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ حکومت بھی صحافت کے ریفارمز کے نام پر بعض دفعہ تجاوز کر جاتی ہے۔ جیسے یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک قانون لا رہی تھی، اس قانون میں یہ لوگوں کے سامنے تو رکھ رہے تھے کہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم میڈیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اصلاحات لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بادی نظر میں پرائم فیسی ان کی نیت یہ تھی کہ ہم میڈیا کو کسی طرح سے دبائیں، اور اس وقت میڈیا ہی ہے جو عمران خان صاحب کی بیڈ گورننس کو یا عمران خان صاحب کے جھوٹے وعدوں کو یا ان کے یو ٹرنس کو یا جس طرح وہ اپنی بات کہی ہوئی باتوں سے مکر رہے ہیں بار بار، جیسے ابھی یہ نیب آرڈیننس میں دیکھتے ہیں بہت ساری، تو میڈیا ہی ہے اس وقت جو قوم کو عمران خان صاحب کا یہ چہرہ دکھا سکتا ہے، اور یہ خیر ان کی بات نہیں ہے، وہ ہر دور میں میڈیا، وہ نواز شریف کا بھی دکھایا میڈیا نے، پیپلز پارٹی تھی تو اس کا بھی دکھایا، میڈیا کا کام ہے یہ۔ تو عمران خان صاحب کی اور ان کی حکومت کے اندر جو برداشت ہے اس کا مادہ بہت کم ہو رہا ہے۔ ماضی کی حکومتوں کے اندر بھی برداشت کا مادہ کم تھا، لیکن ان کے لوگ جس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے کسی طرح میڈیا بالکل سن ہو جائے اور وہ ان کی بیڈ گورننس یا ان کے ایشوز کے اوپر بات نہ کرے، اس کی مثال ہمیں ماضی میں اس طرح شاید پرویز مشرف کے زمانے میں بھی نہیں ملتی ہوگی، تو پرویز مشرف لیکن یہاں پر امیر عباس سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان کے خلاف بھی تو ان اداروں نے ہی کام کرنا ہے کہ جو بیٹھ کر کسی کی بھی پگڑیاں اچھال لیں، ون سائیڈڈ یہ تمام تر چیزیں پروپیگنڈا کی صورت میں لے آئیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، حقیقی خبروں اور حقیقی چیزوں کے حوالے سے کچھ نہ اور جھوٹی خبروں کے حوالے سے پوری حکومتی مشینری کام کرنا شروع کر دے تو پھر حکومت پر سوال تو بنتا ہے۔ بہت شکریہ سید امیر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نور العارفین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ سوال ہے کہ جب تمام تر چیزیں آشکار ہیں، تمام تر معاملات کلیئر ہیں، تو پھر پاکستان کے اداروں کو فوری طور پر جھوٹی صحافت، جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ وہ کارروائی کب کی جائے گی، اس کا انتظار اس پاکستانی قوم کو ہے۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔